सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। मैं उस जोड़े को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिस जोड़े की वजह से आज मेरे सेट पे एक दफ़ा फिर ये रंग बिखरे हैं। तुम दोनों एक साथ आए थे कंपटीशन में और ज़ारा हो गई थी सिलेक्ट। ऐसा कर दिया कि इनकी जीत मेरी जीत हो जाए। अरे वाह, ये क्या बात। क्या तैयारियां थी शादी से 15-10 दिन पहले? ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने एक दिन पहले किया जो भी किया। ये ज़ारा, आपने ज़ैन को खिलानी है खीर। आप हर कदम पे ज़ारा के साथ रहे। रुखसती के लम्हात ऐसे होते हैं कि मैं अपने आप पे काबू भी नहीं रख सका था। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह खैर आप सबको एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को कहाँ है एनर्जी भाई, कहाँ है? आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है मेरा और आपका, हमारा हर घर का ये मसला है। ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए आज ये शो देखना बहुत ज़रूरी है जो रुखसत होके अपना नए घर में जा रही हैं, अपने नई ज़िंदगी का सफ़र जो है वो शुरू करने वाली है। ज़रूर देखें क्योंकि आज के शो में बहुत सी ऐसी बातें होंगी, बहुत से ऐसे ज़िंदगी के तजर्बे आप सीखने को मिलेंगे दूसरों की ज़िंदगी के तजर्बे से। कहते भी यही हैं कि अपने पे तजर्बा कम करें, दूसरों की ज़िंदगी के तजर्बों से सीखें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो और खुशगवार गुजरती चली जाए। आज हम बात कर रहे हैं शक पे, लेकिन शक एक इतना बड़ा टॉपिक है इसलिए हमने उसको समेट के यहाँ लेकर आए कि मियाँ बीवी के दरमियान शक जब पैदा होता है तो वो सिर्फ मियाँ बीवी की ज़िंदगी को तबाह नहीं करता, वो पूरी नस्ल को तबाह करता है, वो पूरे घर को तबाह करता है, वो घर के तमाम रहने वाले लोगों के जहनों को तबाह करता है, बच्चों को तबाह करता है। उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं, इन पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊँगी अभी। और कुछ ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस होंगे आपके सामने जो आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे, अरे ये तो मेरे ही घर का मसला चल रहा है, यही तो हुआ था मेरे साथ, काश मैं इस तरह रिएक्ट ना करती या काश मैं इस तरह रिएक्ट ना करता तो शायद आज हम अलग ना होते या शायद आज हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती। लेकिन हम अपने किए हुए फैसलों से बाद में सीखते हैं और ज़िंदगी का भी असूल यही है, वो पहले आपको सिखा देती है, बाद में सबक देती है ना। तो आज हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि सबक दे दें, उससे अगर आप लोग कुछ सीख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। आइए वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को, उनको खुशामदीद कहेंगे यहाँ और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है शक। आप ज़रूर हमें कॉल करके अपनी जो भी आज आपका मसला है या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी पे गुजरी हो, फजूल के शक की बुनियाद पर आपकी अपनी ज़िंदगी तबाह हुई हो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हो सकता है आज आपके कॉल से, आपके शेयर करने से किसी और की ज़िंदगी संवर जाए। सो इसलिए मुझे आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। कॉल कीजिए और बताइए कि आज का मौजू आपको कैसा लगा, इसमें आप अपनी शिरकत ज़रूर शामिल करिए और प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज के शो में बहुत मुनफरिद चीज़ें हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी और हो सकता है उसके बाद आप देखें भी ना, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं हर बार एक शो हो लेकिन मुनफरिद हो। आइए वेलकम करते हैं जनाब अपने मेहमानों को। मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरे साथ यहाँ होती हैं। इनके साथ मैंने पूरा रमज़ान गुजारा, अभी रिसेंटली भी हमने फ्राइडे को शो किया और
बहुत अच्छे और बहुत प्यार से समझाती हैं जब भी कोई मसला हो। ज़ाती ज़िंदगी में भी जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फरहाना आपा से कहते हैं कि फरहाना आपा ये मसला है, इसको कैसे हल करना है। तो इतने प्यार से समझा के चीज़ों को संभालती हुई गुजर जाती हैं कि वो आपको बुरा भी नहीं लगता और आप उसमें से चीज़ें सीख लेते हैं कि अच्छा यहाँ मैं गलत थी। तो मैं खुशामदीद कहूँगी फरहाना वैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत सारे मसाइल हल होंगे यहाँ। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही हमारे दिल अजीज़, और मैं कहती हूँ अब ये समा की मेहमान नहीं है, ये समा फैमिली है। समा फैमिली का एक और हिस्सा डॉक्टर मोइज़ और उरूज मोइज़। बहुत खुश आमदीद। उरूज मेरे साथ मेरा ख्याल पहली दफ़ा शो में है, तो उरूज मैं आपको वेलकम करती हूँ। डॉक्टर साहब के साथ तो अभी हमने शो किया है, डॉक्टर साहब के साथ बड़ा मज़ा आता है जब भी हम बात करते हैं अभी। और आज का टॉपिक भी ऐसे डॉक्टर साहब है ना, बिल्कुल सही। 2 टॉपिक्स होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, एक दूसरी शादी आ जाए और शक आ जाए और क्योंकि लोगों की ज़िंदगी के तजुर्बों से हमने सीखना है। तो आज हमने अपने सेलिब्रिटी गेस्ट वो रखे जिनकी ज़िंदगियों में वो हर दौर से गुजरे हैं। बचपना भी गुजरता है, जवानी भी गुजरती है, शादी के बाद के लम्हात भी गुजरते हैं, फिर आप डे बाय डे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं और फिर आप उससे सीखते चले जाते हैं। इसी तरह आज मेरे साथ पिंकी मौजूद हैं। पिंकी अस्सलाम वालेकुम। आज पिंकी को आप मुनफरिद अंदाज में बोलते हुए सुनते हुए देखेंगे। आज मुनफरिद से टॉपिक, और मेरे 2 गेस्ट अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जनाब। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे हम उनको भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, तो वो थोड़ा सा उनका वेट कर लेते हैं जब तक वो तैयार होते हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू को लेके चलते हैं। शक, डॉक्टर साहब अगर देखा जाए ये शक जो है दीमक है, मैं तो उसे कहती हूँ एक दीमक की तरह की ये बिल्कुल सही बीमारी जो आपके रिश्तों को खा जाती है। रूहानियत में शक को कल्ब की बीमारियों में से एक बीमारी कहा जाता है। अब शक को समझें कि शक कहते किसे। देखिए, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ और शक है कि ग्लास धुला हुआ है कि नहीं, चमचा साफ है कि नहीं, तो वो शक नहीं है, वो एहतियात है। ठीक है, इस हद तक शक ज़रूरी है। अगर ना हो तो ज़िंदगी के अंदर ख़तरात से 2-4 होना शुरू हो जाएंगे। सही। तो इस हवाले से वो शक नहीं होता, वो एहतियात होती। दूसरी चीज़, कहीं कहीं शक बड़ा पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज में और पुलिस में अगर शक का एलिमेंट ना हो तो मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल सही। अब हम वो शक की बात करते हैं कि जो एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसमें दूसरे शख्स के ऊपर बदगुमानी आने लगे और उससे रिश्तों के अंदर तनाव पैदा हो जाए, रिश्तों में कशीदगी पैदा हो जाए या गलत फहमियाँ पैदा, उसको शक कहते हैं। अच्छा, उस किस्म के शक में भी 2 किस्म के शक है। एक प्योरली मेडिकल शक है जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अब उसमें उस बंदे का कसूर नहीं, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री तब्दील हो गई है, तो अब वो बेचारे को दवाई लेनी पड़ेगी। वो शक करता है, हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन्स होते हैं, तो उसमें उसका कसूर नहीं। मर्दों के पास तो नई एक चीज आएगी, तुम्हें तो बहाना है भाई, तुम्हें तो बीमारी है, तुम जाओ अपना इलाज कराओ। नहीं, उस तरह। कल मेरे पास एक पेशेंट लाया गया 65 साल का, उसकी वाइफ आई थी और वाइफ रो रही थी। उस आदमी का एक अलमिया ये है, आपको हैरत होगी कि उसके जब पोते पोतियां हुई तो उसको शक हो गया कि घर के अंदर कोई कचरा पड़ा होगा तो बच्चे मुंह में डाल देंगे। तो उसने उठा के वो कचरा जेब में रखना शुरू कर दिया। अब ये बीमारी ये बन गई है कि जब ये रोड पे लेके जाते हैं तो वो रोड पे से कचरा उठा के जेब में रख लेता है। डॉक्टर साहब की बात को रोकूंगी, मेरी एक और बहुत ही बेहतरीन मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे भी। आप, मैं उनको लेकर आती हूँ दरवाजे से यहाँ तक। आप लोगों की भरपूर तालियों में अंबर को लेकर आती हूँ। अंबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अंबर। हेलो, सामने को क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। टॉपिक तो आज आपने, मैं क्या टॉपिक तो आज आपने सुन लिया। जी जी बिल्कुल सुन लिया है ना, और ये खवातीन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। शकी औरतें मिल गई है ना। अच्छा, मर्द लोग शक करते नहीं करते, खवातीन के टॉपिक सुनते नहीं, मर्द भी करते हैं। फरहाना आप क्या कहेंगे? मर्द करते हैं ना? मर्द तो ज्यादा कर रहे होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही करती हैं। नहीं नहीं नहीं, मर्द जो है बिल्कुल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मर्द जो है वो इसका इजहार कर देते हैं बहुत ओपनली, और बाज़ जो है वो सिर्फ चेक करते रहते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा होता है। और हम अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ औरतें ही इस मर्ज में मुब्तला हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ। मर्द भी इस मर्ज में मुब्तला है। नहीं, मैंने खुद ऐसे मर्द देखे हैं और अपनी लाइफ में तजर्बा भी किया है कि जो शक करते हैं मर्द, और वो इतनी खूबसूरती से आपकी चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। जब मेरी शादी हुई
تو جب میں جرمنی گئی تو میرے پاپا نے کہا کہ تم جاؤ وہاں 1-1.5 سال گزارو تاکہ عدنان, کیونکہ تم لوگوں کے ارینج میرج ہے, وہ تمہیں نہیں جانتا, تو میری ہر چیز اوپن ہے. مطلب مجھے آج تک پاسورڈ میں اس لیے نہیں لگاتی کہ میں پاسورڈ بھول جاتی ہوں. تو وہ بندہ پریشان کہہ رہے نہ فیس بک پہ پاسورڈ ہے نہ ٹیلی فون پہ پاسورڈ ہے, اس کو میں نے کیا چیک کرنا ہے. اس نے جبکہ چیک سے پہلے دن سارا کچھ کیا میرا, یہ میں نے دیکھا تھا, میں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی, کیونکہ ہماری فیملی میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس کا والیٹ کھول لیں. یا کہہ رہے وہ میاں بیوی میں تو کوئی پردہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نے کہا کیسے نہیں ہونا چاہیے, میں نے تو اپنے والد صاحب کو آج تک کبھی نہیں دیکھا اپنی اماں کا پرس کھولتے ہوئے, یا اپنی اماں کو نہیں دیکھا والد صاحب کا. تو یہ ایک تھوڑی سی بحث ہوئی ہمارے درمیان, لیکن دین آئی ریئلائز کہ اچھا ٹھیک ہے کیا, اوکے فائن. کیا ملا میری نیچر میں شک نہیں ہے, میری نیچر میں شک نہیں ہے. میں دیکھنا نیچر کی جہاں بات ہو رہی, شک کی بات ہو رہی ہے, 2 طریقے کے شک ہوتے ہیں. ایک میڈیکل شک ہے, ایک ہے کہ آپ کو کسی پہ ہو گیا کہ اس نے کچھ کیا ہے یا چھوڑ دے گا. وہ بیسکلی آپ کی خود آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس اسٹیم آپ کی کم ہوتی ہے, یا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ فیوچر کو اپنے تباہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہو جائے گا کیونکہ کچھ ہوا تھا, یا میں اس قابل نہیں ہوں. تو شک بیسکلی آپ کو زیادہ کسی اور سے بنسبت آپ کو کسی اور کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو اپنے آپ پہ اتنا شک ہوتا ہے کہ آپ اور اپنے پہ کانفیڈنس مجھے لگتا ہے کہ جب کم ہوتا ہے. امبر آپ, اور کیونکہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ لوگ ایک نیچرل چیز ہے جو کہ ہم کہیں گے ہاں ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں کہوں بالکل شک نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں گراؤنڈز پیدا ہوتے ہیں. آپ کی لائف میں ایسا ایکسپیرینس گزرا امبر کہ کبھی آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان آپ شک نہیں ہوا؟ میں یہی بات کر رہی ہوں, میں اس لیے آپ کی ہی اس پہ آئی کہ آپ نے شک کیا. میں نے جب شک کیا تو ظاہر سی بات ہے چیزیں سامنے تھیں اچانک اور بہت واضح تھی, تو پھر انسان اس میں جاتا ہے کہ اور کنفرمیشن. پھر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اوکے فائن راستے الگ کر دیں, یا آپ نے بیٹھ کے ایک دوسرے کو؟ آئی تھنک ہمیشہ چاہے وہ میاں بیوی ہو یا کوئی بھی انسان ہو, آپ کی کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. آپ خود نہیں سوچ سکتے, آپ کو کوئی بات بھی ہے, کوئی غلط فہمی بھی ہے, اگر دوستوں کے اندر بھی ہے, تو آپ جو ہے بات کریں اور پوچھیں. یا تو وہ صحیح جواب دیں گے, یا دیکھو انسان بہت سیدھا, اللہ نے عقل دی ہے. بالکل. کوئی جب ڈاماڈول کرتا ہے نا, جب کوئی چیز ہوتی ہے عورت پکڑ لیتی ہے, ٹھیک ہے, عورت بھی پکڑ سکتی ہے, سینسز بھی بڑی اسٹرانگ دے دی. عورت تبھی پکڑتی ہے جس دن ہوا ہو یا جس وقت ہو رہا ہو. ہائے ہائے, یہ تو لگی دل پہ کوئی چوٹ آئی ہے. یہ نئی چیز ہے, یہ دل پہ لگی چوٹ آئی ہے. اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں. میری ایک اور مہمان میرے ساتھ موجود ہے, صدف عمیر, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. اور پھر میں پنکی چاہوں گی کہ میں آپ سے آ کے بات کو شروع کروں. ویلکم صدف, آئیے پلیز. السلام علیکم. آج سارے تجربے کار لوگ اپنی زندگیوں میں خوبصورتی کے ساتھ شادی کی لائف کو گزارتے ہوئے آگے چلتے جا رہے ہیں. ٹاپک بہت مزے کا ہے, اور شوق سے آئے ہم. مزے کی بات ہے ساری عورتوں میں یہ بیٹھے ہوئے اس ٹاپک کے اندر. دیکھو آج تم نے سیکھنا ہے کیونکہ تمہاری ماشاءاللہ شادی ہونے والی ہے, اور محترمہ جا رہی ہے ویگس اپنی شادی کے لیے. تو آج آپ کے لیے یہ سیکھنے والا تجربہ, ویسے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سیکھیں. ہوں تو آخر میں نا میں بھی شک کرتی ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ, میں لاہور سے بول رہی ہوں. مسز وسیم. جی مسز وسیم, کیسی ہیں آپ؟ بس شکر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بس میں نے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے, لیکن یہ ہسبینڈ کا ایشو نہیں ہے, یہ بیٹے کا ہے. گھر میں پرابلم کرنا بہنوں کے لیے, ماں کے لیے شک. اس لیے آج ہم نے اس ٹاپک کو سمیٹا, کیونکہ دیکھیں شک ایک اتنا, میں نے آج شروع میں ہی بات کری کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کو اگر ہم پھیلائیں گے تو وہ ماں باپ, وہ بچوں, اس میں آج ہم صرف بات کریں میاں بیوی کے شک سے کس طرح گھر خراب ہوتے ہیں, بچوں کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے. اس لیے ہم نے آج ٹاپک کو تھوڑا سا سمیٹا ہے. انشاءاللہ یہ آگے بھی اس ٹاپک کو لے کے جائیں گے. شاخیں خود بخود نکلتی چلی جائیں گی کہ بیٹا بھی شک کرتا ہے, باپ بھی شک کرتا ہے, ماں بھی شک کرتی ہے, اور پھر کس طرح وہ چیزیں تباہ ہوتی ہیں. تو آج میں چاہوں گی اپنے کالر سے کہ وہ ایکسپیرینس شیئر کریں جو میاں بیوی کے درمیان شک کی بنیاد پہ ان کے گھر میں کیا پرابلمس کریٹ ہیں. جی مسز وسیم, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو بات کر سکتی ہیں. جی جی ہلو. جی جی بولیے. مجھے ڈاکٹر مجھ سے بات کرواتے ہیں تاکہ میری جو پرابلم بچے کی ہے وہ میں ان سے کرنا چاہ رہی ہوں. کافی ہے. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی کہیے, بیٹے کی عمر کیا ہے؟
ڈاکٹر صاحب میں کافی دیر سے آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں اور آپ سے کافی دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو سکا. تو آج شکر ہے اللہ کا کہ میرا آپ سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے. میں اپنے بچے کی وجہ سے کافی پرابلم میں ہوں, تو مجھے آپ اپنا پرسنل نمبر دے دیں تاکہ میں آپ سے نہ ڈسکس کر سکوں. کنٹرول روم سے کہہ دیں نمبر دے دیں. MCR سے آپ کو نمبر مل جائے گا ڈاکٹر معیز کا. میں MCR میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ کو نمبر دے دے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے پنکی کی طرف آتے ہیں. پنکی بات بڑی پیاری چھوڑی. پنکی آپ بات کو اپنے انداز سے سٹارٹ کریں. میں چاہتی ہوں پنکی نے آج بتا دیا کیونکہ سنگر ہوں تو میں سنگنگ سے ہی آپ کو سمجھاتی ہوں. تھوڑا سا شک کا شک ہاں تھوڑا سا شک کا تھوڑا سا شک, کیونکہ کرتے تو ہم بہت ہے لیکن سمجھا تھوڑا سا یہ بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نہیں ایکچولی بتا تھوڑا سا سکتے ہیں. ہاں بتا تھوڑا سا سمجھتا ہر کوئی ہر چیز کا حال ہے. مردا دے وعدے جھوٹے جھوٹا ہوندا پیار وے, جھوٹا ہوندا پیار وے, کر کے محبتاں کول جاندے ہار نے کی اعتبار جد پہنیاں نے مینوں سکیاں میں تھا مر جانیاں وے, میں تھا مر جانیاں. ہائے ہائے وے جدوں ہولی جئی لن میرا نام. سمجھے آپ ایک سٹینزا میں سمجھی کہ مردا دے وعدے جھوٹا گانے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا ہے. پنکی آپ کی اپنی لائف کا کوئی ایکسپیرینس؟ ہاں میرے تو خیر آئے دن کے ایکسپیرینس اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نا آ کے ٹی وی پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں کیمرے پہ ہمیں اپنی پرسنل لائف میں ڈسکس کرنی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بنے ہی آپ لوگوں کے لیے ہیں, تو اگر ہم اپنی لائف کو ڈسکس کر کے اپنے ایکسپیرینسز کو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم آپ لوگوں کو کیسے بتا سکیں گے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پلیز. میں ایکسپیرینس تو خیر یہی کہ میں شک بہت کرتی ہوں اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں صحیح کرتی ہوں. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے آپ صحیح کرتی ہیں؟ اچھا کہ میں یقین کرتی ہوں, میں شک مجھے نہیں یقین آتا کہ پنکی شک کر سکتی ہے یا لڑائی کر سکتی ہے. ان کو یقین آتا ہے لڑ بھی سکتی ہے. مجھے بھی یقین نہیں آتا پنکی لڑ سکتی, لیکن پنکی شک بہت کرتی ہے. اس کا مجھے پتہ ہے ریزن کیا ہے پنکی. میں ایکچولی اس ریزن کو جاننا چاہ رہی ہوں کہ ریزن پیدا کہاں سے ہوتا ہے. جھوٹ. اور وہ پکڑا کیسے جاتا ہے؟ میں تو پکڑوں نا, مجھے بلیسنگ سے میں فوراً پکڑ لیتی ہوں. اچھا یہ جو شخص شک کرتا ہے اس کی ایک بڑی ایک عجیب چیز ہے. آپ بھی کریں یا میں بھی کروں, کوئی بھی کرے, میں بھی شک کرتی ہوں. سچی بات ہے, میں تو کافی شک کرتی ہوں. مجھے کوئی فائنینشیل رپورٹ دے دو, مجھے ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور ریلیشن شپ میں پرابلم ہے, مطلب ریلیشن شپ میں مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی پہلے, بہت شک کرتی تھی. بٹ دین ون ڈے آئی واز سٹنگ ود مائی فادر, ان کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا مجھے بڑا پرابلم ہے, میں ٹرسٹ نہیں کر پا رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کوئی یہ بندہ کچھ کرے گا اور یہ کر دیتا ہے. مطلب یا تو میرے پاس کوئی بڑی انٹیوٹیو پاور ہے اور بڑی مجھے سب کچھ پتہ چلتا ہے فیوچر کا. آپ جو کہنا شروع کر دیتے وہ ہونے بھی لگتا ہے. اچھا ہاں, تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا انسیکیورٹی ہے نا, آپ یہ انسیکیورٹی آپ کا پاس اگین وہی ایکسپیرینس ہے. آپ نے کہا اچھا یہ بندہ یہ کرے گا, اب وہ ہلکا سا بھی کچھ کرتا ہے نا اون کا چوں, تو آپ کہتے ہیں دیکھا میں نے بولا تھا نہیں کرے گا, مجھے تو پتا تھا, مجھے تو سب پتا تھا ایسا ہی کرنے والا, اسی ڈائریکشن میں جانا ہے. اینڈ دین یور ریئیکشن چینجز. یعنی جہاں پہ آپ کو ہلکی سی بات پہ کم ریئیکٹ کرنا, جیسے آپ نے اپنے شروع میں انٹرو میں کہا کہ میں کچھ الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتی, آپ نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا تم نے یہ کیا, اب تم یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو گے. اب سارے فیصلے خود ہی کر دیتے ہیں. اب آپ نے پوری سٹوری جو اپنے دماغ میں بنائی تھی اس کا ڈومینو افیکٹ تھا کہ آپ کا ایک پتا گرا, سارے ایک ساتھ گر گئے. تو جو شخص کرتا ہے شک, آئی کین انڈرسٹینڈ یو بیکاز میں بھی بہت شکی ہوں. تو میرے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ میں بولتی اچھا اس بندے نے اس ٹائم پہ مجھے فون نہیں کیا, اس نے فون نہیں کیا, تو اب یہ کہیں اور ہوگا, یہ کہیں اور ہوگا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. دا ہول اسٹوری. اینڈ ایکچولی اٹ یوزڈ ٹو گو لائک دیٹ. اینڈ دین ہی سیڈ ٹرائی فار اے ویک not to suspect anybody, and that time I tried and everything changed because he said کہ تم جو سوچ رہی ہو وہ ایسا ہونے لگتا ہے, تمہیں الہام نہیں ہو رہا نا, انٹیوشن تمہاری اتنی اسٹرانگ ہے, تمہیں صرف اتنا ہو رہا ہے کہ تم جو سوچتی ہو, تم پہلا اسٹیپ اپنا ریئیکشن سے ایسا دیتی ہو کہ تمہاری ساری چیزیں پھر اسی طرح ڈومینو افیکٹ میں آ جاتی ہیں. And I think شک جو ہے میاں بیوی میں زیادہ ہوتا ہے. آج اس میں ہم نے ٹاپک کو سمیٹتے ہوئے رکھا ہی میاں بیوی کے شک, میاں بیوی پہ زیادہ ہوتا ہے, ایسے نہیں. اور ہر وقت کبھی شک نہیں ہوتا, وہ بھی غلط بات ہے. آپ ہر وقت شک کریں تو آپ اپنی زندگی بھی عذاب میں ڈال دیتے ہیں اور آگے شوہر کی بھی.
एक लिमिटेशंस होती हैं और शौहर देता है मौके आपको शक करने के, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सही है। चेंजेस हाँ, ऐसे शक कितने मौके दिए हैं पिंकी? अच्छा मैं एक चीज अगर मैं अगर एक बताना चाहूँ, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तब क्या होता है? सॉरी डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट बाद में कंप्लीट करके पकड़े जाते हैं तो वो मानते नहीं और मैं पूरा प्रॉपर पकड़ नहीं सकती। नहीं अगर होगा भी तुम ये कहती है ही नहीं कुछ है नहीं, ये मैं क्या करती हूँ कि कहेंगे छोड़ो यार इतनी क्या मैं करूँ, और दिल बुरा होगा। लेकिन बीवियों को सब पता होता है, बीवियों को सब कुछ चीजें नजरअंदाज मैंने आपसे शक नहीं किया, मैंने हमेशा यकीन किया है और एविडेंस के साथ यकीन किया है, कोई भी बात। अच्छा ये मुझे बताएं, जब एविडेंस के साथ आपका यकीन हुआ और आपके सामने चीज सामने आई तो रिएक्शन क्या आता आपका? रिएक्शन ये था कि मैंने हमेशा वो चीज वापस करके दिखाई है। क्या किया? करके दिखाई है? हाँ, रिटेलिएशन मतलब टिट फॉर टैट, एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा तुम ये करो तो मैं भी करके दिखाती हूँ, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा तुम देखो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब क्या होता है रिएक्शन? अच्छा ये नहीं है आपको, तुम कुछ गलत कर, ये सदफ के मैदान के सिर कहते हैं जिस दिन तुम कुछ गलत करो समझ लेना उस दिन मैं भी कुछ गलत करूँ। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी क्योंकि सादिया हम लोगों को नहीं पता होता लेकिन अल्लाह देख रहा है, ठीक है ना? तो मैं अगर शक करूंगी तो दैट मीन्स कि मेरे अंदर भी कहीं वो कमियां हैं जो मैं शक कर रही हूँ, तो ना करें आप शक, उस लेवल को थोड़ा कम रखें, अपने रिलेशन को पॉजिटिव रखें, ठीक है? लेकिन हाँ जहाँ आपको यकीन के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो वहाँ पकड़ें और अब सबूत मौजूद है। मेरे साथ एक कॉलर उनसे बात करता हूँ, फिर मुझे यहाँ बैठ के जानना फरहाना आपसे भी वो यकीन के सिम्टम्स कहाँ, क्योंकि आप खुद भी एक खातून है, प्लीज जरा इस्लामिक स्कॉलर को थोड़ा सा साइड पे एक खातून से पूछ रहे हैं वो सिम्टम्स कैसे बदलते हैं, मुझे क्यों नहीं शक होता मेरा मियां, क्योंकि आपके मियां कुछ करते ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये भी है, ये चीज है नहीं, मैं शक नहीं करता। सादिया नहीं ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मर्द जो है उसकी जो बुनियाद है वो उसने करना है। अगर आप उसके पीछे भागते रहोगे तो आप अपनी लाइफ को नहीं भाग नहीं रहे। देखो हम वही बात कर रहे हैं, ग्राउंड्स। अगर एक चीज, एक मिसाल दे रही हूँ, आप घर पे आपके मियाँ का अचानक रात में फोन आता है कोई 3 बजे, ठीक है? उसके चेहरे पे घबराहट, कोई लड़की फोन कर रही है, एक वाकया हुआ था वो भी देखो ना, घबराहट है, लड़की ने फोन ये चेहरे की घबराहट ही तो आपने कहा अब मेरी इजाजत है, कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? जी मैं फायजा आफ्ताब कराची से बात कर रही हूँ। जी फायजा बोलिए, कराची से बात कर रही हैं आप, कहिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी के बीच में जो है वो शक नहीं होना चाहिए, नहीं मियाँ बीवी को हमेशा दोस्त बन के रहना चाहिए। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। वो सिर्फ इसलिए बन के रहना चाहिए कि सादिया मेरी जिंदगी में एक दफा ऐसा वक्त आया कि मैंने शक कर लिया अपने शोहर पे। सही। तो जो है ना वो जिंदगी में मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। सही है, वो जिंदगी में इसलिए गलती थी। उसका क्या रिएक्शन मेरा आया दिमाग फायजा जब शक किया तो उसका रिएक्शन क्या आया? हकीकत थी वो हकीकत रिएक्शन फिर ये आया कि जी आपको कैसे पता चला कि वो सही था या वो गलत था, ये मुझे बताए ना। हकीकत थी जी सादिया, मुझे शक हुआ कि वो कहीं गलत जगह पे चले गए हैं, ऐसा लगा मुझे, फिर मैं वहाँ चली गई। अच्छा, आप खुद लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। फिर मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये जिंदगी की, और उस दिन से फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दोस्त के तरीके से रखा, और आज हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं माशाल्लाह। मेरी शादी को 10 साल हो गए, 3 बच्चे हैं मेरे, और जिंदगी में शक कभी भी नहीं करना चाहिए, खासतौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते में। ठीक है, थैंक यू फायजा। कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं असमत कराची से बात कर रही हूँ। जी असमत साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं आज के मौजूद पे बात करना चाहूंगी कि मेरी माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह, मेरी शादी को 16 साल हो गए माशाल्लाह से। जी तो जब मेरी शादी हुई, मेरी बिल्कुल आउट फैमिली में शादी हुई मेरी, तो शुरू में बहुत मुश्किलात पेश आई एडजस्ट होने में। सही। तो फिर मेरे शोहर भी थोड़ा सा शक करते थे। अच्छा, तो मुझे किस तरह का शक था उन्हें, थोड़ा सा बताएंगी? किसी भी जैसे फैमिली में शादी में जा रहे हैं या दावत में जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देनी जो कि शक को शुभ की तरफ जाती है ना, कि इतना तैयार क्यों हो रही हो या इतना मेकअप क्यों कर लिया है। नहीं फिर ऐसा नहीं, मैं वो बात जानना चाह रही हूँ एक्चुअली कि क्या वो बात होती थी। आई एम सो सॉरी बट मुझे इस तक पहुँचना है, क्योंकि समटाइम्स बीवी ज्यादा प्यारी लगती हो तो भी शक शुरू मुझे जाने नहीं देते थे कहीं ज्यादा ना। अच्छा, कहीं जाने नहीं देते,
زیادہ نہیں جانے دیتے تھے اچھا کہ ان کے رشتے داروں میں یہ وہ، تو آہستہ آہستہ انہوں نے بولنا بھی شروع کر دیا نا. تو میں بہت ڈسٹرب ہو گئی. میں بہت پھر یہ مجھ سے لڑتے تھے نا، بہت لڑائیاں کرتے تھے، پھر میں بھی بولتی تھی، بدتمیز ہو جاتی تھی، بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ غلط کرتی تھی میں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لیکن یہ آپ کو ریئلائز کب ہوا کہ آپ غلط کرتی تھیں؟ جی مجھے یہ کہ میں غلط کرتی تھی، کیونکہ مجھے اب اگر میں صبر کرتی اسی ٹائم تو میرا ٹائم اچھا پاس ہو جاتا. میں نے صبر نہیں کیا نا. لیکن آج اچھا، اللہ کا شکر ہے، آج اچھا ٹائم ہے. میں نے ان کو اپنے اخلاق سے، خاندان میں اپنی فیملی سے اتنا اچھا برتاؤ رکھا کہ میں صبر کرتی گئی. پھر آہستہ آہستہ مجھے اس سے رزلٹ یہ ملا کہ میں آج میرے شوہر اتنے اچھے ہو گئے میرے ساتھ کہ مجھے سب بھول گیا. ارے واہ واہ واہ، کمال. تھینک یو فائزہ، بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ جو ماں باپ یہ کان میں کہہ کے بھیجتے ہیں نا جب بچوں کو رخصت کر ہوتے ہیں کہ بیٹا صرف 2 سال اپنی لائف کے دو، اس کے بعد دیکھو چیزیں بہت بدل جائیں گی، تو ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن چھوٹا سا بریک، بچے کے بعد ہے نا، ایک بیبی کے بعد لائف چینج ہوتی ہے. اچھا یہ لیکن ہم نے بہت سی ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں کہ لیکن اس کا مقصد ہے نا کہ فوراً بچہ نہ پیدا کرو، آپ تھوڑا گیپ دو، میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، ٹائم گزاریں، اور پھر وہ ڈیسیجن ٹائم ایک ہوتا ہے. جناب میں لیں گے ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسی سچویشن ہوگی جہاں شاید آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں کہ یہ ہمارے گھر کی سچویشن ہے، ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، اگر ہم اس پہ کیا اس طرح ریئیکٹ کرتے تو کیا ہوتا. اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے پوچھوں گی کہ ہر ایک بتائے گا اپنا ایکسپیرینس کہ میں ہوتی اس سچویشن میں تو میں کس طرح ریئیکٹ کرتی. تو رہی گا ہمارے ساتھ، کیونکہ بریک کے بعد ایک سچویشن آپ کے سامنے کریٹ کی جائے گی تاکہ آپ اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں. میں تمہیں پچھلے 1 گھنٹے سے فون کر رہا ہوں اور تمہارا نمبر بزی جا رہا ہے. ہاں میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی عامر. ایسی کون سی دوست ہے جس کا تمہیں میرے آفس جانے کے بعد ہی یاد آتا ہے؟ آپ کے آفس جانے کے بعد سارے گھر کے کام ختم کر لیتی ہوں، میرے پاس اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر میں اپنی دوست سے بات کر لیتی ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کون سے گھر کے کام؟ ہاں سب تو ایسی بکھری پڑی ہے. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، شادی سے پہلے تمہاری کوئی دوست نہیں تھی، ہاں، اور شادی کے فوراً بعد تمہاری دوستوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تھیں اور بھی دوستیں تھیں، میں آپ کو کیا ایک دوستوں کے بتاؤں گی؟ دیکھو یہ ساری باتیں مجھے مت بتاؤ، مجھے پتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو. موبائل دکھاؤ اپنا. کیوں دکھاؤں؟ دیکھو میں تم سے آرام سے مانگ رہا ہوں، اپنا موبائل دکھاؤ. دیکھیں اگر آپ پیار سے کہتے ہیں نا تو میں ضرور دکھا دیتی، لیکن آپ بلا وجہ شک کر رہے ہیں. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ جب میں زیادہ تیار ہو جاؤں تو کہتے ہیں زیادہ کیوں تیار ہو گئی، کسی سے بات کر لوں تو ہنس کے کیوں بات کری تم نے. تو تمہاری وجہ سے میرا یہ موڈ بن گیا ہے. بلا وجہ شک میں کیوں کرتا ہوں تمہیں نہیں پتا؟ مجھے کیا پتا. فیس بک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، ہاں، فیملی نمبرز ہیں نا اس کے اندر، پھر بھی 600 فرینڈز ہیں. تو کیا ہو گیا عامر؟ سب کے ہوتے ہیں یار. سب کے فرینڈز ہوتے ہیں لیکن ایک لمٹ میں رہ کے. شادی سے پہلے تو آپ کو اعتراض نہیں تھا ان باتوں پہ، اور اب کیا ہو گیا؟ شادی سے پہلے یہ سلسلے بھی نہیں تھے. شادی ہونے کے بعد تمہارے دوست بڑھ گئے، فیس بک کے فرینڈز بڑھ گئے، تمہاری کالنگ زیادہ ہو گئی. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہاں، موبائل میں کال ویٹنگ ہوتی ہے نا، بقایا لوگ کی تو اٹھاتی ہو تم. اب کسی ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں میں، اچانک تو فون نہیں رکھ سکتی نا. مطلب تمہاری دوست مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے یار. آپ کو کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا شک کرنے لگے مجھ پر؟ شک میں کروں گا کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگی رہتی ہو تم. اچھا ٹھیک ہے، اگر میں مارکیٹ اکیلے جاتی ہوں تو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اس پہ اعتراض یہ ہے کہ تم مارکیٹ بھی جاتی ہو تو بن سنور کے. اب بولو میرے لیے بن کے کیا بھنگن بن کے جاؤں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ دیکھو اگر تم نے یہی سلسلہ رکھا نا اپنا تو مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. اور ہاں ایک بات تمہیں بتا دوں، تمہاری یہی نین مٹکی کی وجہ سے نا مجھے باہر بھی سننی پڑتی ہے. باہر کیا سننی پڑتی ہے؟ باہر یہ سننی پڑتی ہے کہ تمہاری بیوی 24 گھنٹہ تیار ہو کے باہر گھومتی رہتی ہے. خدا کو مانو، سمجھ آئی؟ مجھے باہر سننی پڑتی ہے. جی فرحان آپا. دیکھیں ایک تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ڈاکٹر معیز نے کہا، ہمیں وہ ایک پہلے تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شک میں اور احتیاط میں فرق ہونا چاہیے. بہت سارے کام جو ہیں وہ مرد گھر کے جو ہیں، چاہے وہ بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا شوہر ہو، وہ احتیاط میں کر رہے ہوتے ہیں.
लेकिन बहरहाल जो लोग शक करते हैं उसके हवाले से दीन भी हमें उसकी रहनुमाई करता है, और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है कि दिल में शक को जगह ना दो क्योंकि ये शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर वो उसको और बढ़ाता चला जाता है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि शैतान अपने चेलों को मुख्तलिफ बुराई के कामों के लिए भेजता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उस चेले को पसंद करता है जो मियाँ और बीवी के दरमियान शक डाल देता है, और फिर वो शक की बुनियाद जो है आगे से फिर वो तबाही का बाइस बनती है, ख़ानदान तबाह होता है, फिर माशरे में बहुत सारी तबाहियाँ फैलती हैं। लेकिन ये जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया, हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए ख़वातीन को कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं सोसाइटी में जिन हालात में हम रह रहे हैं कि हमारे शौहर या हमारे बेटे या हमारे भाई हमें एहतियात के तौर पे वो बात कह रहे होते हैं। अब सपोज जैसे कहने का अंदाज भी तो मेरा ख्याल बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लेकिन हमें मतलब लड़कियों को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि उसमें हमारी बेहतरी है, क्योंकि अगर जैसे अक्सर मैंने देखा है कि बच्चियाँ बाहर निकलती हैं तो बड़े भाई जो हैं वो छोटे भी बल्कि भाइयों तो बोल देते हैं दुपट्टा सही से सर पे रखो। सही। बच्चियाँ चिढ़ जाती हैं, भाई ये मुझे क्यों टोक रहा है, मुझे तो मेरी अम्मी ने या अब्बू ने नहीं टोका। ये एहतियात है, यहाँ पर ये शक वाली बात नहीं है। तो वो ये नहीं चाहता कि दूसरे गैर मर्दों की निगाह बुरी पड़े मेरी बहन के ऊपर, तो वो इस तरह की बात कर रहा होता है। फिर इसी तरीके से कुछ बातें ऐसी हैं जो शौहर टोक रहे होते हैं बीवियों को, जैसे अभी आपने ये दिखाया इसमें भी कि भाई तुम सच संवर के क्यों निकल रही हो। अब सच संवर के शादी के बाद अगर औरतें इस तरह से निकलती हैं और मर्द एतराज़ करते हैं, शौहर उसका एतराज़ करता है, तो बीवी का भी ये फ़र्ज़ है कि फिर वो उस तरह से सच संवर के ना निकले। लेकिन यहाँ आपकी बात को रोकते हुए अगर सच संवर के नहीं निकलते और आपको कोई ससुराली रिश्तेदार वहाँ मिलता है या कोई और रिश्तेदार मिलता है, वो कहता है हाय अल्लाह इसको तो इसके मियाँ ने खुशी नहीं रखा, देखो क्या वो हालत बना के। देखिए इसका मतलब ये नहीं है सच संवर के नाम निकलने की कि आप अपने सर पे मिट्टी डाल के तो नहीं निकलेंगे ना भाई, आप सादगी से निकल जाएं, आप मेकअप ना करें, सिर्फ उसका इजहार ना करें, अच्छा लिबास पहन के निकलें, अच्छे तौर तरीके से निकलें। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दौर में जब ख़वातीन को ये तमाम बातें सिखाया करते थे, और उसी दौरान जब आयत भी आया करती थी, तो कुरान में क्या आयत आ रही थी कि तुम जब घर से निकलो तो अपनी ओढ़नी जो है वो सर पे डाल लो और उसका एक पल्लू अपने सीने पे डाल लो, ताकि तुम पहचानी जाओ कि तुम अच्छे घरों से ताल्लुक रखती हो। यानी ये वो उन्होंने मेयार बता दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जब तुम घर से निकलो तो अपनी ओढ़नी को सर पे भी रखो और अपनी ओढ़नी को सीने पे भी रखो, ताकि पहचान ली जाओ और तुम छेड़ी ना जाओ। तो उन औरतों को नहीं छेड़ा जाता जो अपने आप को समेट कर निकलती हैं, जो अपने आप को ओढ़नियों के साथ लेकर चलती हैं। देखें किसी भी औरत को अगर वो शौहर के साथ जा रही है और वो मेकअप करके या तैयार होकर जा रही है, ठीक है, उसका मुहाफिज उसके साथ है। मैं एक और चीज़ इस पे आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ आपकी बात को रोकते, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रही हूँ, यकीनन ये तालीमात जब हमें मिली हैं तो बिल्कुल इस पे हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका भी एक और रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है जब ओढ़नियों वाली औरतें भी निकलती हैं तो उनके साथ क्या होता है। आपने जो आप दोनों ने देखा, मैं चाहूँगी पिंकी आप बताइए यहाँ गलत कौन लगा आपको? दोनों हैं, वो अपनी जगह सही हस्बैंड बता रहा है, लेकिन जो उसका वे, जैसे आप कह रही है ना वे ऑफ टॉकिंग, हाँ वो गलत है कि आप शक कर रहे हैं। अब जैसे हस्बैंड होते हैं कहते हैं कि यार फोन पे लगी रहती है या ये वो, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे साथ तो आप भी करती हैं। हाँ, मगर मैं तो आपको पता है ना उधर तारिक आपका फोन कहाँ बिजी था, किधर है आप, तारिक की क्या हो रहा था, लेकिन आप उनको फोन ना करें, हस्बैंड को ना करें तो किसको करें? फिर यही तो है, फिर शक करते हैं लोग कि कहाँ लगी हुई हो, तो फिर आपको फोन करते हैं तो आप जब बातें करो ना हमसे, आप हमें रिस्पॉन्ड करें ना। आप हस्बैंड को आपसे बातें करते रहे यार, करती हैं बीवियां भी वैसे। नहीं, आप हस्बैंड को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? और उनको फोन करते करते यार पीछे ही पड़ी रहती सारा दिन ये वो। अंबर जो अभी आपने स्केट दिखाई थी, इसमें मेरे ख्याल से जो मर्द है मुझे उसका रवैया सही नहीं लगा था, क्योंकि उसने जब कहा ये एक एग्जाम्पल है, ये इसको छोड़ दें, ये सब कुछ हमारे घरों में हो रहा होता है। इसी हवाले से एक तौर तरीका होता है, ठीक है ना। आप किसी के ख्वाहिशात को इतना रोक नहीं सकते, ठीक है। मियाँ को जैसे मेरे हस्बैंड को था कि जब मैं 10 बजे के बाद कोई मोबाइल फ़ोन जो है ना उससे ना, मैं लिटरली मानती थी, मैं ऑफ़ कर देती थी, मैं अटेंड ही नहीं करती थी कि जब मैं हूँ तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं। तो कुछ चीज़ें आपको पता है कि आप अपनी मैरिज को लेकर चलते हैं, उसको मियाँ को नहीं पसंद है तो आप अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या हर ये बातें मानते थे आपकी कि आप भी कभी कहती हो कि जी मोबाइल फ़ोन नहीं? मैं नहीं कहती थी। अब मुझे पता है वो बात करो जो मानी जाए, बिला वजह की बातों पर मैं बहस नहीं करती थी ना, मेरी नेचर है, ठीक है। प्लस बात लॉजिक की है, मैं समझती हूँ तौर तरीका होता है, ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चीज़ नहीं है आप करो, मगर आप जब वही तूख तलाक के बात करते हैं ना, बदतमीजी से आगे वाले को गुस्सा आता है क्योंकि इंसान है। सही ना, एक बताना नहीं चाहिए, कन्विंस करना। मेरे ख्याल में यहाँ जो एलिमेंट है इस वाक़े में जो बताया जा रहा है, इसमें लोगों का ज़्यादा असर है ना।
آپ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کی آپ کو زیادہ فکر ہے اپنی ہوئی آپ کو فکر. اور وہی آپ کے ذہن میں ایک ورڈ ہوتا ہے بدگمانی کہتے ہیں. ہر چیز بدگمانی سے شروع ہوتی ہے اور بدگمانی ہی شک کی طرف لے جاتی ہے. تو عروج نے جیسے کہا نا کہ بچپن کے حالات بھی اگر آپ کے گھر میں ایسے ہیں کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کو شک کرتے دیکھا تو اب بدگمانی آپ میں پیدا ہوتی ہے اور آپ جب بڑے ہوتے تو آپ رشتوں میں شک کرتے ہو. یہ بات ان کی مجھے بہت اچھی لگی کہ بروکن فیملی جب ہوتی ہے تو شاید یہ بھی وجہ ہوتی ہے. میں بہت زیادہ کرتی ہوں اور میں ہوں فیملی میں یہ آپ جی جی بالکل بچپن میں جی جی بالکل میں نے تو پورا بچپن یہی سپریشن اور وہ سب دیکھی ہے. تو دیٹس وائی وہ آپ کی چیز اس میں آ گئی نا. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ سارا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم سب بائی پروڈکٹ ہے معاشرے کی. ہمارا ایمان ہمارا عمل اپنی جگہ پہ مگر معاشرہ آپ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں ایک شخص اگر گاڑی چلا رہا ہے شرافت کے ساتھ گرین بتی پہ چلاتا ہے لال پہ روکتا ہے مگر جب کچھ دنوں کے بعد دیکھتا ہے کہ میرے دائیں بائیں ہر کوئی سگنل توڑ رہا ہے تو وہ بھی اس طرح ہو جائے گا نا. تو اس طرح انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اب جن لوگوں میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں اگر لوگ عورت کو کہنا یار تمہارا مرد جو ہے بڑا بند ہو کے جاتا ہے بڑا سمارٹ ہو کے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے تم نے ویٹ بڑھا لیا اپنا تو ابھی عورت کو شک ہونا شروع ہو جائے گا. یہی بات اگر مرد سے کی جائے معاشرے میں کہ تمہاری بیگم بڑی تیار ہو کے نکلتی کبھی دیکھو تو صحیح کیا لگا رکھا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے تمہارا. مردانگی کو چیلنج کیا جاتا ہے. اب اس میں مردانگی مجھے اس کٹ میں ایک پرابلم یہ لگی کہ جب اس کے میاں نے کہا نا کہ دکھاؤ موبائل تو اس نے کہا نہیں why کیوں نہیں. لیکن اس نے کہا آپ اس لہجے میں بات کریں تو اس لیے اگر یہ چیز آپ نے مجھ سے پیار سے مانگی ہوتی بات ٹھیک ہے. اچھا یہ میرے ساتھ ہوا تھا لیکن جب شک یہ ایگزیکٹلی میرے ساتھ ہوا تھا. دیکھ لیں کیا عدنان نے میں نے کہا مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گے تو نہیں ہو سکے گا. ہاں یہ چیز مجھ سے پیار سے مانگو گے تو جان حاضر ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے ایک بات کی اور ایک بات آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ ایٹ آل سو میں ایک بات بڑی اوپنلی ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی میرج چلانی ہے رائٹ اور آپ نے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں مجھے چلانی ہے مجھے زبردستی کے پنگے نہیں لینا ہے تو وہ کہہ رہے بھائی 3 گھنٹہ فون پہ لگے ہوئے ہو فار ایگزامپل یہ سب خواتین کے لیے تو وہ غلط ہے. کیونکہ اگر عورتیں کہتی جو ہم 3 گھنٹے لگے تو مرد بھی تو باہر گھومے تو مرد کو گھومنے تھوڑی گیا باہر تو کام کرنے گئے آپ چلی جاؤ کام کرنے. آپ سے اپنا لیجر ٹائم اگر میاں لیجر ٹائم اپنا گزار رہا ہے تو آ کے آپ سے شکایت نہیں کرے گا. آپ اس کو بھی لیجر ٹائم گزارنے تو آپ کا اپنا لیجر ٹائم. ہاں میرا میسنجر نہیں ہے عمیر کا میسنجر ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. مجھے عمیر نے کبھی نہیں کہا کہ تم لاگ آؤٹ کرو یا تم نے میرا کیوں کیا ہوا ہے تو میں نے کہا ہم لوگ کے پاسورڈز بھی سیم ہیں. آئی مین اگر ہمارے ہیک ہوں گے اکاؤنٹ تو دونوں کے ساتھ ہی ہیک ہوں گے. ماشاءاللہ اور جب میاں بیوی بیٹھے تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ الگ الگ فون پہ ایون ود پیرنٹس اٹس ناٹ اباؤٹ ہسبینڈ اینڈ وائف. اگر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہو یا آپ ایک کنورسیشن کر رہے ہو اٹ از ویری بیڈ ٹو ہیو یور فون. روز ڈانٹ پڑتی ہے میرے سے روز میں بات کر رہا ہوں فون لے کر بات کر رہا ہوں فون لے کر ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ میسنجر کیوں آیا کہ کیوں اس لیے آیا کیونکہ عمیر نے مجھے کہا یار مجھے میسیجز آتے ہیں آئی کین ناٹ ٹیکل اٹ پلیز تم اپنے پاس آن لائن کر لو سے اور جو بھی ہے جس کو گالیاں ساری لڑکیاں محتاط ہو جائیں پلیز گو آن جو میسیجز کر رہی ہے وہ سب دیکھیے سارے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھی بات ہے. ہیلو عمیر کی بہت اچھی بات ہے. بالکل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے غزالہ بات کر رہی ہوں. جی غزالہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کا آج کا موضوع بہت اچھا ہے بہت مجھے پسند آیا. بہت شکریہ تھینک یو جی. اور دوسرا مجھے یہ کہنا ہے ساری عورتوں کو ساری خواتین کو کہ آپ جو ہے نا اللہ کی طرف ہو جائیں. اللہ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گی. تو ہم اللہ سے ہٹ گئے ہیں. بالکل توکل ختم ہو گیا ہمارا خدا کی ذات پہ. بالکل صحیح کہا. بہت ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز ضمیر بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی مسز ضمیر آپ تو ہماری ماشاءاللہ سے ریگولر کالر ہیں. میں آپ کی آواز سے پہچان گئی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آج آپ کا پروگرام بہت اچھا اسپیشلی جو ٹاپک لائی ہیں نا شک. جی جی شک تو کرنا ہی نہیں چاہیے. شک جو ہے وہ گھر خراب کرنے کی جڑ ہے. کبھی ایسا آپ کی لائف میں کوئی ایسا ایکسپیرینس گزرا؟
बहुत दफा गुजरा है। मेरी फ्रेंड का घर इसी शक से तो खराब हुआ है। अभी तो मैंने नसीहत पकड़ी है कि शक नहीं करना चाहिए, ये मियाँ बीवी का बड़ा अच्छा रिश्ता है। उस शक में सच्चाई थी या सिर्फ शक था, ये बताइए। सिर्फ शक था। सिर्फ शक था? सिर्फ शक था, और उस शक ने मेरी बहन उसका घर इस तरह खराब किया है कि आप सोच नहीं सकती। तो वो किसी और की बातों में आती रही या मर्द बातों में आता रहा? बातों में आती रही। वो जो है ना, उसने हस्बैंड उसको बहुत दलीलें देता रहा, कस्में उठाता रहा, लेकिन उसने बात मानी ही नहीं। कहती कि तुम गलत हो। वो नहीं माने। फिर उसके इन द एंड क्या हुआ कि उनका घर जो है बस अब बातचीत खत्म। सेपरेशन नहीं हुई, लेकिन रह रहे हैं, लेकिन आपस में बातचीत है ही नहीं। वो बच्चों के साथ बस जैसे होता है ना, उनके बच्चों को जैसे वो बस वो उसी से जो बातचीत करनी है बच्चों के वाया उसको मैसेज दे रही है, कर रही है। ठीक। उसने अभी तक रियलाइज नहीं किया आपकी दोस्त ने कि गलत मैं थी और मेरा मियाँ बिल्कुल ठीक था? अब तो कर दिए, लेकिन अब देखिए एक मर्द की अना को आप इतनी दफा ठेस पहुंचाएंगे तो फिर वो तो फिर कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा ना, है ना? उनमें मतलब बात चली गई, उनको उसे सब ने समझाया, लेकिन वो एक ही बात पे थी। ये पता है शक और झूठ जो है ना, ये इसी तरह घर खराब करते हैं। शक और झूठ, बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है ये दूसरे लोगों को जब हम बीच में डालना शुरू करते हैं ना, वो भी हमारी जिंदगी को मजीद तबाह लेकिन देखो ये समझा रही है, ये बता रही है कि इनकी बहन को लोगों ने समझाया कि तुम गलत कर रही हो, तो बहन को ज्यादा ही ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सही बात नहीं है कि इतना शक कर रही है। देखो ना, एक ब्रेक लेते जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और एक और आपको आपकी ही जिंदगी से जुड़ी हुई चीज दिखाएंगे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 6 बज रहे हैं, पता है रोज तो आप 5 बजे आ जाते हैं। तो क्या हो गया यार, मैं जॉब करता हूँ, मेरे कोई अपना बिजनेस नहीं है। 1 घंटा लेट हैं आप पूरे। कहाँ गए थे? देखो तुम्हें पता है ट्रैफिक कितना होता है रोडों में। हाँ पता है कितना ट्रैफिक होता है। जरूर किसी को ड्रॉप कर दिया होगा रास्ते में, है ना? क्या हो गया यार, मैं क्यों किसी को ड्रॉप करूंगा? हाँ रोज तैयार होके जाते हैं, बहुत सारा परफ्यूम लगता है, मुझे सब पता है ये क्या करते हैं आप। तो क्या करूँगा, कपड़े पहनना छोड़ दूं? देखिए आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ मैं इतनी सी बात कह रही हूँ, आप 1 घंटा लेट क्यों हुए आज? यार आराम से भी बात हो सकती है, ये लेट होने वाली बात पे इतना चीखना आखिर क्यों? पूरे हफ्ते में यही होता है, एक ना एक दिन आप लेट जरूर आते हैं। किसके साथ जाते हैं बाहर, मुझे बताएं ना। ये देखो तुम बेकार का शक कर रही हो, मैं क्यों किसी के साथ जाऊंगा, मेरा अपना घर है। 4 बजे छुट्टी होती है आपकी, 4 साढ़े 4 बजे, आधा घंटा ट्रैफिक में लगता है, 5 बजे आप पहुंच जाते हैं, 5 पौने 5 बजे। आज 6 बजे क्यों भाई? तो यार ट्रैफिक ज्यादा था और क्या करूं? इतना ज्यादा था कि 1 घंटा लग गया। हैदराबाद से आ रहे थे क्या आप? तुम क्या चाह रही हो, क्या कहना चाह रही हो, मुझे खुल के बताओ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? सच सच बोलते हैं यार। ये लो मेरा मोबाइल लो, चेक कर लो यार। हाँ जैसे आपने मैसेजेस तो डिलीट किए नहीं होंगे, मुझे सब पता है, ये रखे हैं अपने पास। मैं किसके साथ चक्कर चलाऊंगा तुम? अच्छा हमेशा आपका इनबॉक्स डिलीट क्यों होता है पूरा घर आने के बाद, ये बता दें मुझे। पूरे दिन में किसी का कोई मैसेज नहीं आता? देखो मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। अच्छा इस बारे में बाद में बात करेंगे प्लीज। बात सुने मेरी इधर। हाँ जी, 2-3 खवातीन तो यहाँ हंस के लोटपोट हो गई। वो कह रही हैं ये सब हमने क्या। आप सदफ सबसे पहले आप बताइए। हाँ, मैं जब शोबिज़ में नहीं थी तो हाँ। मुझे बड़ा शक होता था कि देर हो गई है तो हाँ। किसको ड्रॉप किया है और ये वो। बट बाय द टाइम रियलाइज़ किया कि नहीं ये गलत है। लेकिन हाँ ड्रॉप करने में कोई इशू नहीं है। पर मैंने उमैर को कहा कि मेरी सीट पे कोई नहीं बैठेगा। हाँ पीछे बिठाओ, ड्राइवर डिक्की में बिठाना है, कहीं पे बिठाओ, ड्राइवर मेरी सीट पे कोई नहीं बैठेगा। क्योंकि मुझे ये नहीं सुनना किसी से कि देयर वाज समवन सिटिंग ऑन योर सीट, तो ये मैं नहीं सुन सकती। पता कैसे चलेगा कि वो तो क्या पता बैठा लिया। बहुत लोग हैं पहले सब बताते हैं, तो लोग देखेंगे ये कौन बैठा था। अभी तुम ये तो बहुत एक्सट्रीम शक कर रही हो। अच्छा अब तो पूछ रहे लोगों से। सदफ मुझे एक चीज यहाँ बताते हैं, यहाँ आपके मियाँ का आपको नहीं लगता कि आपकी उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खराब हो रही है? कि अब उसका कोलीग लड़की है, सब मैं ही हूँ फर्ज करें, अगर मैं और उमैर काम करूँ तो अब वो मुझसे कैसे कहेगा, वो मुझसे बहुत जूनियर है, पीछे बैठ जाए। बात बता रही हूँ जब मैं शोबिज़ में अब आपको समझ आ गया, अब आप कहती बैठ जाए, गलत था ना, बस यही बता रहे हैं अब हमको। अब आप मान
مانتی کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا. پنکی آپ ایک چیز آپ نے اس میں مس کر دی ہے کہ میں جو کرتی ہوں کہ چاہے جس میٹنگ میں بھی ہو کرو اپنی میٹنگ, مت ڈسٹرب, مائک آن کر دو, فون آن کر کے سائڈ میں رکھو. نہیں یہ غلط کرتی ہوں. میں لیکچر دینے کے لیے بیٹھی ہوئی, میں ہمیشہ نہیں, جب مجھے فیل ہو رہا ہو کہ نہیں سم تھنگ از رانگ. لیکن پتہ ہے کہ بات بتاؤں کہ تو ایک ایڈوائس بلکہ سب جو سن رہے ہیں اس وقت ان لوگوں کو, لیکن دو چیزیں اور اس میں, دو باتیں اور بھی کی تھی جس پہ آپ دونوں بہت ہنسے تھے, لیکن کہ ان باکس ڈیلیٹ کیوں ہوتا ہے. ان باکس تو ایسے یوں فش پتہ ہے نا لاگز رہتے ہیں, اب لاگز رہتے ہیں, اور اب مزے کی بات یہ کہ جو ڈیلیٹ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے ڈیلیٹڈ ریسنٹلی. اب آپ مجھے بتائیں تو وہ یہ جو اس طرح کے جب کیس پکڑتی ہیں بھائی کے ساتھ تو پھر کیا ری ایکشن آتا ہے؟ میرا مسئلہ یہ کہ وہ میں پکڑ ہی نہیں پاتی نا, جب میں پوچھتی ہوں وہ صاف ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ, تم تو یہ بھی ہے کہ کیا پتہ سب مجھے کہتے ہیں کہ واقعی کچھ نہ ہو. ایک کوسچن, اتنا سب کرنے پہ کوئی فائدہ ہوا, چیز امپروومنٹ ہوئی یا خراب ہوئی, بتانا سچ سچ. خراب ہوتی ہے جب بھی پھٹا ہو جاتا ہے. ایک سب کے لیے جو سن رہے ہیں سب لوگ کہ جب آپ شک کرتے ہو نا کسی پہ, چاہے مرد عورت پہ کرے, مرد عورت مرد پہ کرے, جو بھی ایڈوائس فرسا, تو جس پہ تم شک کر رہے ہو وہ کر کے دکھائے گا. Look who's talking. جو خود کرتی ہے. I'm telling you this. I was very suspicious. I changed myself. لیکن اپنے اندر بھی تو چیز لانا ہے عروج. یہی تو کہہ رہی ہوں, جب میں کسی پہ شک کرتی تھی, وہ شخص چاہے کوئی بھی دوست ہو میرا, بھائی ہو, جو بھی ہو, یا میرا کوئی ریلیشن شپ ہے, وہ شخص مجھے وہ چیز کر کے دکھاتا تھا, کیونکہ میں اتنا شک کرتی اس کو پش کرتی تھی, اس کی ایگو, چاہے وہ لڑکی ہو, چاہے اس کی ایگو کو میں ہرٹ کرتی تھی. وہ کہہ رہے بھائی میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, I love you, یا I like you, یا تم میری بہت اچھی بہن ہو, whatever. میں کو نہیں, you love my elder sister more, even to my brother as well. My brother stopped talking to me for a while. کہ بھائی جب میں تو کچھ پروو ہی نہیں کر پا رہا ہوں میں تم کو, تو میں اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں. میں نے کیا سمجھا, میں اسے ایک سمجھا رہی تھی. ریلیشن شپ میں انسان کیوں ہوتا ہے خوش ہونے کے لیے, کسی بھی تم نے شادی بھی خوش ہونے کے لیے. اچھا میں ایک چیز اور یہاں کی بات کو کاٹتے ہوئے کالر کی طرف جاؤں گی, لیکن یہاں میں کہوں گی جب ہم ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی زندگی کا بیسٹ ٹائم نکالتے ہیں, لڑکا بھی اور لڑکی بھی, اور ہم وہ بیسٹ ٹائم دیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی خوابوں میں رہنے لگتے ہیں کہ شاید شادی کے بعد بھی یہی بیسٹ ہوگا. شادی کے بعد چیزیں بدلتی ہیں, آپ کی فیملی انوالو ہوتی ہے, آپ کے بچے انوالو ہوتے ہیں, بیسٹ ٹائم بھی نکلتا اس میں سے, آپ لوگ نکال سکتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پوری زندگی اسی طرح چلنا ہے, وہ نہیں چلتا. تھوڑا سا میرا خیال ریئلسٹک ہو کے بھی سوچنا ہے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیما غزل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سیما غزل صاحبہ, آپ نے تو ہماری بڑی مشہور رائٹر کا نام یاد کرا دیا. جی کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ سعدیہ مجھے یہ کہنا ہے, مجھے یہاں جتنے بھی مہمان ہیں مجھے ان سے یہی بات پوچھنی ہے کہ ایکچولی مجھے اپنے ہسبینڈ پر ڈاؤٹ ہوتا ہے, جیسے وہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہے. مجھے تو جب سے یہ چیز میرا یہ ڈاؤٹ صحیح ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے والے فلیٹ میں ایک لڑکی جیسے یعنی کہ ایک فیملی رہنے کے لیے آئی ہے, تو ان کی ایک لڑکی ہے جیسے, تو وہ اب میرے ہسبینڈ گاہے بگاہے مینس کہ تھوڑی تھوڑی ٹائم پر وقفے سے, پہلے وہ اتنا باہر لابی میں نہیں جاتے جیسے, لیکن اب وہ یہ کہ ہے نا بیلکنی میں 10 مرتبہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ بات مطلب یہ کہ میں نے ویسے دیکھا نہیں ہے, مجھے یہ ڈاؤٹ لگتا ہے کہ نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو یا, لیکن یہ کہ وہ لڑکی بھی اسی وقت آتی ہے جب میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں. کہ یہ جبکہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن تو کیا میرا یہ شک کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں چپ ہو جانا چاہیے. ہسبینڈ سے آپ نے کبھی اس بات کا اظہار کیا تو ان کا میں نے بہت مانا, تو ہمارے وہی ہے جو ابھی کہہ رہی تھی کہ جھگڑا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں. جبکہ میں نے یہ چیز ہے کہ مجھے بھی یہی ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہی چیز ان کی فیس بک پر بھی ہوتی ہے, فیس بک پر بھی ان کی بہت ساری فرینڈز وغیرہ ہیں, تو وہ یہ کہ مجھے اچھا وہ اپنی آئی ڈی بھی مجھ سے شیئر نہیں کرتے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں دکھانی, مجھے یہ نہیں کرنے, تم میرا موبائل لے لو, یہ چیز. سیکنڈلی یہ کہ ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ شک کریں گے تو صرف جھگڑا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ میں اگر چپ ہو جاتی ہوں اور یہی میرا شک یقین میں وہ میرے ہسبینڈ کر دیتے ہیں, یعنی کہ اتنی کہ ان دونوں کے درمیان چل رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ افیئر تو پھر مطلب یہ کہ ٹاپ پر پہنچ گئی اور میں خاموش ہی رہوں, یہ کر رہا ہوں, اس کا مجھے بتائیں اس کا حل کیا کروں؟ میں کچھ بول سکتا ہوں؟ ضرور ضرور ڈاکٹر صاحب پلیز. دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کا شک صحیح ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیا مجھے آ گئی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے.
یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ شک آپ کے رشتے کو تباہ کر دے گا. اگر کر دے گا تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اینڈ ریزلٹ، آخر نتیجہ کیا چاہتی ہیں آپ. سپوز کریں آپ کے ہسبینڈ کو آپ واقعی پکڑ لیتی کہ وہ اس کام میں مبتلا ہے یا اس کا افیئر ہے یا کوئی ریلیشن شپ ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس نتیجے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس پروسیس کو ابھی روک دیں. بہت اچھی بات کی. یا تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اوکے فائن، آپ کے سامنے ایک ریزلٹ آ گیا، ہاں جی ان کا افیئر چل رہا ہے اور اب آپ الگ ہونا چاہتی ہیں، یا تو یہ آپ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں آپ اپنے گھر کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنی فیملی کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہیں، تو اوکے فائن، پھر تو آپ پلیز کسی نتیجے تک پہنچیں. اور اگر نہیں پہنچنا تو ڈاکٹر مجھے بہت اچھی بات کی ہے، تو پلیز اس کچھ چیزوں کے نا پردے رہ دینے چاہیے. وہ پردے جتنے ہٹتے چلے جائیں گے نا آپ کو ہی تکلیف ہوتی چلی جائے گی. اور کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خالدہ بول رہی ہوں، میں لاہور سے. جی جی بولیے. آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. میں آپ کی اور ڈاکٹر مویز کی بہت بڑی فین ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اچھا، میں شک کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. ضرور کیجیے. ہاں، میرے ہسبینڈ اور میں کافی ویل آف فیملی سے تعلق ہے ہمارا. جی جی ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شک کیا احتیاط ہے کہ میں کہیں جاؤں تیار ہو کر، مطلب کہتے ہیں کہ اتنا میک اپ کیوں کیا ہوا ہے تم نے، حالانکہ میں میک اپ نہیں کرتی. اچھا. میں صرف جسٹ لپسٹک لگاتی ہوں اور اچھے کپڑے پہنتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کا یہی شک ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ اچھے کپڑے تم نے کیوں پہنتی ہے نا. صحیح. اچھا یہ بتائیں آپ اسمارٹ ہیں، میاں آپ کے تھوڑے ہیلدی ہیں؟ ہاں، میاں میرے اسمارٹ ہیں. اچھا میاں بھی اسمارٹ ہیں. ہاں جی، پہلے میں بہت اسمارٹ تھی لیکن بہت پیاری ہوں. اچھا. مطلب ہر کوئی یہی کہتا ہے. اچھا جی. کہ بہت ہی پیاری ہیں آپ. ماشاءاللہ سے. جی جی. پھر تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ شک ہے، یہ شک ہے کہ یہ احتیاط ہے. ہاں جی، مارکیٹ میں میں جا رہی ہوں. ان کے ہسبینڈ ان کو ٹوکتے رہتے ہیں کہ تم اتنی تیار ہو کے کیوں جا رہی، جبکہ بقول ان کے کہ میں خوبصورت ہوں لیکن میں اتنی تیار نہیں ہوتی، میں جسٹ لپسٹک لگاتی ہوں اور کپڑے مجھے اچھے پہننے کا شوق ہے. تو اس پہ بھی اب وہ کہہ رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ہسبینڈ یہ احتیاطاً بولتے ہیں مجھ سے یا یہ مجھ پہ وہ شک کرتے ہوئے بول رہے ہیں. میرے خیال میں شک سے زیادہ کمپلیکس کا شکار ہے. ہم لوگ نے اسٹارٹ میں ایک بات شروع کی تھی نا کہ بیسیکلی آپ سنیے میری بات، برا بات مانیے گا، مرد کی فطرت میں شک نہیں ہے، کمپلیکس ہے جو کہ شک میں بدلتا ہے. اچھا ایک بڑی اچھی فلم اس بات پہ یقین کر لیجئے. ابھیمان. صحیح بات ہے. ایک ابھیمان فلم تھی امیتابھ بچن کی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جب عورت یعنی بیوی خوبصورت ہوگی، زیادہ کماتی ہوگی، لوگوں میں زیادہ مقبول ہوگی، زیادہ علم ہوگا، تو مرد جو ہے وہ کمپلیکس میں مبتلا ہو کے شک اس کے بعد آتا ہے. عورت میں فطرتاً شک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا کام جو تھا وہ یہ تھا، رول اللہ نے ڈیفائن کیا تھا کہ بچے پیدا کرنے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو اس کو ایک بند ماحول میں رہنا تھا. مرد کو کھلے ماحول میں، جو بند ماحول میں رہے گا اس کو شک ہوگا. اوکے. یہ فطرت ہے. اور آپ کو پتہ ہے مرد کو عورتوں کے شک کے اندر فرق کیا ہے؟ عورت کو ذہنی چیٹنگ سے زیادہ پرابلم ہے کہ میرے مرد کو کسی سے ایموشنلی اٹیچ نہیں ہے، مرد کو ہے فزیکل. اور کیوں ہے یہ؟ کیونکہ پرانے وہ اگین ان یور ڈی این اے، آپ جب مرد تھے وہ باہر جا کے ہنٹنگ کرتے تھے، عورتیں اندر کیو میں رہتی تھیں تو ان کے گھر کو سمجھتی ہے اگر باہر جا کے اس کو کوئی اور پسند آئے گا تو یہ مجھے گھر پہ کھانا لا کے نہیں دے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. ایموشنل. ہیلو السلام علیکم سعدیہ، کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جہانیہ سے بات کر رہی ہوں. رشدہ آصفہ میرا نام ہے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے رشدہ آپ کا. جی بولیے. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سنیں گے اور اس کو فالو کریں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری زندگیاں جو ہیں ان کی زندگیوں میں یہ شک کا جو ناگ ہے نا یہ نکل جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب سے اسلام، اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میری آج بات ہو رہی ہے. کال ملنا بڑا جوئے شیر لانے کے مترادف مشکل ہوتا ہے لیکن لکیلی مل گئی ہے الحمدللہ. جی 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 جی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شک ہے کیا، کیسے ہے، کیوں اور کیسے یہ آتا ہے. اس سے پہلے میں یہ تھوڑی سی آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ کمپینینز ہوتے ہیں، ہم سفر ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اور جو لباس ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے گرمی سے، سردی سے اور ہر چیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو خوبصورتی اور زینت بخشتا ہے. اور دیکھیں کہ یہ جو لباس ہے
یہ لباس انسان کو اتنا زیادہ وہ کرتا ہے، خوشنما بناتا ہے اور ہر طرح کی اس سے بچاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ شک اس میں آتا ہے کہاں سے. شک یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایکچولی یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر سوچنے لگ جائیں، شروع کر دیں ایسے کہ نہیں یہ یوں ہے یہ ایسے. دیکھیں اگر بیوی ہے وہ یہ دیکھے کہ میاں کو ہو سکتا ہے کہ باہر کوئی 10 طرح کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر گھر میں تھوڑا سا کوئی اوور ریئیکٹ کرتا ہے، تھوڑا سا بھی وہ کچھ کرتا ہے، تو ہم اس کو کسی اور لائن میں لے جاتے ہیں. ہمیں اپنی تھنکنگ ہے بڑی پازیٹیو رکھنی چاہیے، اور اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ حسن ظن سے کام لو کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا، میری کہ یہ بات ہو، یہ بات نہ ہو، ایسے اور ایسے اس طرح کر کے. جی اگر اس طرح ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی شک نہیں آئے گا. اور دوسرا ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر شک خدا نہ خواستہ آ بھی جاتا ہے اور وہ عین الیقین مطلب یقین کی حد تک بھی جا پہنچتا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے صورت میں ہوگا کیا. اگر شک آ جاتا ہے تو پھر ہماری زندگیاں کس حد تک پہنچ سکتی ہیں، کس نہج تک پہنچ سکتی ہیں، ہمارے گھر تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، بچوں کا کیا ہو سکتا ہے. پھر ہمیں بڑی تحمل سے آپس میں بیٹھ کے پیار اور محبت سے کہ دیکھیں یہ جو 3 بول سے اللہ نے رشتہ ہمارا یہ جوڑ دیا ہے، یہ بھلے دھاگے سے کچا ہے لیکن یہ لوہے کی زنجیر سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ہے. سوچیں تو کہ ہمیں یہ رشتہ ختم نہیں کرنا، جو بھی ہمیں مل بیٹھ کے ہمیں اس مسئلے کا حل، اس کا سدھار ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم قرآن کو لے آئیں گے نا انشاءاللہ ہمارے ہر معاملے کا ہمیں خود ہی حل مل جائے گا. بے شک، بالکل. بہت شکریہ روشدہ، آپ نے بہت خوبصورت بات پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی دعا جو اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ سن لیں گے کہ کوئی ناچاکی گھریلو نہ ہو، اس کے لیے کوئی دعا. دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا، ان تمام باتوں میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین جو ہیں وہ دعا کرتی رہیں نا تو بہت ساری تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی اگر ہسبینڈ نے شادی کرنی ہے تو کرنی ہی ہے، ضروری نہیں ہے بھائی، وہ بھی بدل سکتا ہے. جب آپ دعا کریں گی تو وہ تمام چیزیں بدل سکتی ہیں، کیونکہ تقدیر معینہ اور تقدیر معلق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ چینج نہیں ہو سکتی، زندگی اور موت کے فیصلے اور اس طرح کی دیگر چیزیں، لیکن 95% چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں آپ کی دعاؤں سے. تو اس لیے ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے. اور دوسری ایک چیز، خواتین کو اپنے رویے کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے. اگر شوہر آپ کا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ اور بھی زیادہ اچھی ہو جائیں اس کے ساتھ، اور آپ کا رویہ اسے چینج ہونے پر مجبور کر دے گا. اور جو بات ہے دعا کی، تو اس کے لیے یا حکیمو اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، تو اسے 1001 مرتبہ پڑھ کے اگر ہم یا حکیمو اسے 1001 مرتبہ پڑھیں اور کھانے پینے کی کسی چیز پر دم کر دیں، اور وہ دم کیا ہوا کھانا یا پانی جو ہے وہ میاں بیوی پئیں آپس میں، وہ جب کھانا کھانے تو وہی چیز پئیں. اور اس کے علاوہ اگر آپس کے محبت بھی بڑھے گی، ناچاکی ختم ہوگی. اس کے علاوہ اگر گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہوں افراد میں، تب بھی اللہ کا یہ نام پڑھ کے آپ چینی پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر دیں، کھانے پہ دم کر دیں، تو جب وہ تمام گھر کے افراد وہی چیز کھائیں گے جس پہ اللہ کا یہ پاک نام لیا جائے گا، تو دل صاف ہوں گے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ قدورتیں اور یہ چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی. اچھا، میں یہاں آپ دونوں سے، پنکی سے، امبر صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ مائیں بھی ہیں، اولادیں، جب گھر میں ایسی سچویشن ہوتی ہے تو بچوں کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے یہ میں جاننا چاہوں گی. لیکن ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بچے کیا ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور ان کی جو پیارے معصوم سے ذہن ہے وہ کس طرح کی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر آگے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا ریئیکٹ کریں گے. لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عورتیں چیخی ہیں. نہیں، شک واقعی ہے. مطلب ایک مجھے تو آج بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا بریک میں کہ لگ رہا ہے یہ ہر گھر کی کہانی، اور ہے ہر گھر کی کہانی ہے نا. جیسے ابھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ کا جو ہے، مجھے جو بھی سینیریو آپ کے گھر میں ہوتا ہے، میں نے جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا کہ بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں اور اب بچے سمجھداری کی اس پہ آ چکے ہیں. لڑائی جھگڑا جب دیکھتے ہیں ماں باپ ظاہر ہے بہت باہر جاتی ہے. چھوٹا جو میرا بیٹا ہے وہ تو بالکل بادر نہیں کرتا، کوئی لڑتا ہے نہ لڑے، وہ بہت اپنی دادی کے ساتھ اس کو ہوتا ہے کہ میں اور میری دادی. جو میرا بڑا بیٹا ہے نا وہ تھوڑا سا بہت اپسٹ ہوتا ہے. جیسے میں کبھی لڑ رہی ہوتی ہوں نا، ایک ویسے تو ان کا روم الگ ہے لیکن آواز تو جائے گی، ایک آدھ نہیں روم الگ ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک آدھ پھڈے میں
میں اصل میں لاؤڈ ہوتی ہوں, میرا ہسبینڈ بہت کام ہے اور اس کو کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ہے, بہت بچوں کی ٹریٹ کرتا ہے, بہت پیار سے ٹریٹ کرتا ہے. ایسے نہیں میں کہ برائی بالکل ہی کرنی ہے میاں کی, نہیں, وہ بہت اچھا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں ہی غلط ہوں, لیکن جب میں لڑ رہی ہوتی ہوں تو میرا بیٹا, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹرن ہو کے الٹا ہو کے ایسے کر لیتا ہے اپنے آپ کو نا, کہ ابھی سننا, اور وہ دوسرے دن سے پھر یہ بولتا ہے کہ جیسے میں بولتی ہوں نا کہ کبھی کبھی کہ ہاں بس میں نہیں رہ رہی تمہارے ساتھ, یہ ہے وہ ہے, تو پھر وہ مجھے کہتا ہے بابا کب آئیں گے, بابا کہاں گئے, آئیں گے. تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ میرے اور اس کے جھگڑے کی وجہ سے کر رہا ہے. تو پھر آپ کیسے اس کو سمیٹتی ہیں؟ وہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے, جیسے ہی وہ ہم لوگوں کو دیکھتا ہے ساتھ جا رہے ہیں, بائے بائے کرے گا, اتنا خوش ہوگا وہ. مگر مجھے لگتا ہے کہ پڈے کے بعد وہ بہت ہو جاتا ہے کہ بابا کہاں ہیں, آئیں گے, کہ وہ تبھی پوچھتا ہے جس دن لڑائی ہوتی ہے. جس دن لڑائی مجھے لگتا ہے سعدیہ, لڑنے سے اور شک سے بچوں کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, جو میں نے ایکسپیرینس کیا. آپ کی نیولی میرڈ شادی میں لڑائیاں ہوتی ہیں اوبیسلی, آپ بالکل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس سے میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہ میرے بچوں میں ایک وہ نہیں ہوتا, ایک آپ ہول میں بند ہو جاتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرنا, کوئی پوچھ بھی رہا ہوتا ہے, مطلب اگر کوئی مائک میں کوئی بات بھی پوچھ رہا ہوتا ہے تو دے آر لائک بلینک کہ کیا بولنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب سے ہم نے اس چیز کو چینج کیا اپنی چیزوں کے ساتھ, تو آج بچوں کا کانفیڈنس بالکل ڈفرینس ہے, بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. ہاں بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. وہ آپ جاتے بھی ہیں تو اس کو بولیں ہمارے سے سوال کر لیں, ہم بھی جواب دینا چاہتے ہیں. یہ چینج آتا ہے بچوں کا کانفیڈنس. تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ جب تم شوبز میں آئیں اور تم نے اپنا ویٹ لوز کیا, تمہیں اپنی اہمیت کا جب اندازہ ہوا کہ یار آئی ایم سو بیوٹیفل, تمہیں ایکچولی تب بھی یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یار میرے میاں نے مجھے اس طرح پسند کر کے شادی کی تھی, تب تم ریئلائز, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اس وقت بھی ریئلائز نہیں کرتے, تمہارا میاں تم سے بہت پیار کرتا ہے, اس نے اس موٹاپے پہ تم سے پیار کیا تھا, اس کے بعد تم نے ویٹ لوز کیا اور اب تم اس صورتحال میں, تو وائی تم نے کیوں شک کیا, تمہیں کیا وجہ ملی تھی اس وقت, میں وہ بھی جاننا چاہوں گی. سعدیہ اس میں نا لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا ہاں, لوگ آپ سننے لگتے ساتھ ہیں اور بولتے ہیں کہ جیسے میری فرینڈ ہے, اس سے مجھے کہا تمہارے میاں کا کہیں چکر چل رہا ہے, میں نے کہا نو ناٹ پاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کوئی 50 دفعہ بولے گا, آپ کو یہاں کلک کرے گا, مے بی شاید یہ غلط ہوں. ہم لڑکے ہیں نا تو کوئی ایک دفعہ بھی بولے گا نا تو ہمارا تو یہ اندر سے نکل رہی ہے بات, تمہارا کیس ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ آپ کی اس چیز کا بڑا فائدہ. لیکن میں ایک چیز کہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بیوی بہت یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, دوست کہتے ہیں کہ پنکی بہت اچھا کرتی ہے, تو وہ پیار ہے نا, تو اس لیے کرتے ہیں. نہیں, پیار ایک there is this book, پیار اور بیماری کا بڑا فرق ہے. پیار اور possessiveness can never, آپ پلیز اس بیماری کو بھی سمجھیں. پیار اور possessiveness cannot exist together, can never. If you are possessive then you are trying to capture that thing کہ بس وہ میری ہو جائے اور کسی کی نہ ہو, تو یہ آپ اپنی کمی کو فلفل کرو. پیار اور possessiveness وہ الگ الگ چیزیں ہیں. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے سارے فلاز کے ساتھ ایکسیپٹ ہوتا ہے. اچھا عروج, ایک اور ہمارے پاس سچویشن ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے, دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی سے کتنے قریب ہے. آئیے. اوکے, آپ نے مجھے پہلے تو نہیں بتایا کہ شادی سے پہلے آپ کی ایک منگنی بھی ہوئی تھی. تو کیا ہر بات بتاؤں جو شادی سے پہلے ہوئی ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے, بتانا چاہیے تھا مجھے. دیکھو میں نہیں چاہتا کہ اپنا پاس تمہارے ساتھ ڈسکس کرو, سمجھی؟ اچھا اب سمجھ میں آیا مجھے. اس دن سمرین کی شادی میں آپ بیٹھے بھی کیوں تھے ثنا کے ساتھ؟ میں ثنا کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا, اس کے بھائی فرحان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کیا ہو گیا تمہیں؟ بس رہنے دیں, آپ نے جان بوجھ کے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی کیونکہ وہ بھی بلو پہن کے آ رہی تھی. خدا کا خوف کرو یار, تم تو کپڑوں پہ بھی الزام لگا رہی ہو. آپ سچ سچ بتائیں, آپ کی فون پہ بات ہوتی ہے نا اس سے؟ یار میں اس کے ٹیبل پہ کیا جا کے بیٹھ گیا, تم تو ملنا گانا سارے الزام ایک ہی دن میں لگا دو گی میرے اوپر. 2 سال رہی ہے آپ کی منگنی اس سے, ان 2 سالوں میں آپ نے فون پہ بات نہیں کی ہوگی اس سے. دیکھو جو میرا پاسٹ ہے نا, میں اس کے بارے میں کچھ بھی تم سے ڈسکس نہیں کرنے. پاسٹ نہیں, وہ پریزنٹ ہے. کیوں پہنی تھی آپ نے اس دن بلو شرٹ, حالانکہ میں نے بلیک کلر کی پریس کر کے دی تھی آپ کو؟ کیونکہ میرے اوپر بلیک سوٹ نہیں کر رہی تھی, دیٹس اٹ. واہ واہ, یہ کیسے جج کر لیا؟ آفس جاتے ہوئے تو میں ہی پریس کر کے دیتی ہوں سارے کپڑے, یہ پہنے یہ پہنے, اس دن بلو کیوں؟ شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے اور تمہارا دماغ ٹوٹلی خراب ہو گیا ہے. کیوں یار؟ ہاں 3 مہینے میں مجھے آپ کی اصلیت جو پتہ چل گئی ہے. غلطی کر لی میں نے اس شادی میں جا کے, اس ٹیبل پہ بیٹھ کے اور فرحان سے بات کر کے. فرحان سے نہیں, ثنا سے بات کر کے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے بات کی تھی, کیا کر لوں گی؟ ہاں کیا کر سکتی ہوں میں؟ کچھ بھی نہیں کروں گی میں. کبھی آپ کے آفس سے وہ لڑکی میسج کرتی رہتی ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ. دیکھو تم
मुझ पे भरोसा। अच्छा ये बताएं, जब भी आप दरवाजे पे जाते हैं वो सामने वाली लड़की खड़ी भी क्यों होती है खिड़की में? उसको भी मैंने बोला यार तुम क्यों बेकार की बातों पे लड़ती हो? बोला होगा, हमेशा गेट पे जाके चाय पी रहे होते हैं, सब काम गेट पे ही तो हो रहे होते हैं आपके। तो क्या करूँ? हाँ, वॉशरूम में जाके चाय पीऊं? बात को मजाक में नहीं लेके जाए, मैं सीरियस बोल रही हूँ। ये अपनी हरकतें चेंज कर लें आप। मैं बाउंड्रीज के अंदर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। शादी से पहले भी यार हम लोग साथ रहते थे, और अब तुम इस तरह का क्यों बिहेव करती हो? हाँ? कौन साथ रहते थे? क्या बोल रहे हैं आप ये? देखें, मुझे पता है आपके जहन में ना हर वक्त सना चलती रहती है। इसका कोई हल नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, यही तो आता है सिर्फ चले जाना। ये होता है लव मैरिजेस का हाल, है ना? वो कह रहा है शादी से पहले भी तुम टाइम देते थे ना एक दूसरे को। अब वो उस बात को रियलाइज ही नहीं कर पा रही, तो उसके लिए कह रहे हो कि सना। लेकिन आप देखिए, आप एक्सट्रीम केस देखिए, अगर कोई कहता है मैं असल में मैं आई वाज गोइंग समवेयर, तो मेरे हाथ में सिनेमा में जाई, तो मेरे हाथ में एक चिप्स का पैकेट था। अब मैंने कहा यार मुझे छोड़ना नहीं, बिकॉज वो ओरिजिनल पैकेट नहीं मिल रहा था, मुझे मिल गया। अब वो ले लेंगे मुझसे। तो मेरे साथ अश्वान ने कहा हमको पर्स में रख दो। मैंने कहा यार मुझे निकाल देगी, दिखेगी तो बोली ये देखेगी तो बोलना मैंने किया है, तो मतलब यू नो स्टीलिंग समथिंग। आप उस एक्सट्रीम केस पे सोचो कि अगर आपको कोई कहे हाँ मैंने किया है, हाँ मैं उस लड़की के साथ चाय पे गया था, अब क्या करोगी? अब क्या करूँ? अब क्या? बिकॉज दैट एक्सट्रीम केस, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। क्योंकि इफ यू आस्क दैट क्वेश्चन, अगर मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल मैं आपकी लिपस्टिक लेके चली गई फॉर एग्जांपल, अब आपको नहीं पता, लेकिन आपको शक है, आपने कहा तुम मेरी लिपस्टिक ले गई, मैं कहा हाँ ले गई, तो व्हाट विल यू से? अच्छा मुझे वापस कर दो, यही कहोगे ना? या तो आप मुझे मारोगे या तो कहोगे वापस कर दो, बट मेरे मुंह पे आप और कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो आप अपने हस्बैंड को क्या बोलोगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि दैट क्वेश्चन कभी कभी डॉक्टर साहब, आई थिंक आपके पास इस तरह के बड़े केसेस आते हैं, और आप लोग भी इस बात से, अंबर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि खवातीन भी और मर्द भी कभी कभी बहुत बदतमीज हो जाते हैं। वो होता है कि शक इससे कर रहे होंगे, जाके बदतमीजी उससे कर रहे होंगे, है ना? तुम क्यों मेरे मियाँ के सामने खड़ी थी? अरे भाई उस बेचारी का हो सकता है हो ही ना, तो होता क्या वो दूसरी वाली बिला वजह में पिस जाती है, और आपका जो किरदार है वो खुल के आपका सामने आ रहा है, और एम्बैरेसमेंट अलग होती है। आपने कभी इस तरह की कोई सिचुएशन इर्द गिर्द देखी कहीं अपने के मतलब कि शक की बुनियाद पे बेचारी जलील हो रही हो? मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत देखी, क्योंकि मैं शोबिज़ में पिछले 18-19 साल से रही हूं। मैं बहुत करती हूं, अगर मुझे किसी पे हो शक, मैं मियाँ को बाद में कहती हूँ, मैं लड़ना, उसको बुरा भला कहना, और मेरा मियाँ इतना अच्छा कहता है मारो, गालियां दो, लड़ो, लेकिन उससे मैंने भी किया, मैं भी मुझे कहता है मारो पकड़ के अगर किसी पे शक हो रहा है, तो मुझे आई थिंक थोड़ी इसके अंदर बचपन है, ठीक है ना? थोड़ी सी आपने चीजें, जब आप शादीशुदा जिंदगी में आते हैं, आपने मैच्योर होना पड़ता है, चीजों को विजुअलाइज करना पड़ता है। ओवरऑल मैसेजेस जैसे हमने उरूज ने कहा, डॉक्टर मोइज ने कहा, बिल्कुल सही है कि एक लिमिट तक अगर हर बात क्वेश्चंस करते रहोगे, ठीक है ना, तो कर रहे तो क्या कर रहे हो? आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, ये सही है। गलतियां होती हैं, इंसान करता है, मियाँ गलती करता है, आप थोड़ा सा बिल्कुल अंधे होके बैठ जाओगे तो भी नहीं। तरीका गुफ्तगू इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीखम पुकार, बदतमीजी, लहजा इज नॉट गुड। लेकिन आप बता सकते हैं, आप आराम से पूछे, देखिए मुझे ये शक हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे और आपके दरमियान, प्लीज मैं चाहूंगी आप मुझे इत्मीनान दिलाएं ताकि मैं मजीद, देखो बहुत फर्क पड़ता है अल्फाज। इस पे हम आते हैं, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी पे बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को हिडन रखना ही नहीं चाहिए। शादी से पहले अगर आपकी जिंदगी में कोई भी हालात है तो बता दें, वो बेहतर होता है, ना कि कोई और दूसरे मुंह पे आके आपसे बात करे और वो आके आपके मियाँ को बता रहा, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। मेरे साथ कॉलर्स भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। वापस आ चुके हैं हम। शक क्यों, कैसे, कहाँ और किधर जाके हमें तबाह कर देता है, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों के पॉजिटिव पहलू भी देखे हैं डॉक्टर साहब, और मेरा ख्याल लुबे लुबाब भी अब हम आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते चले जा रहे हैं उसकी तरह। मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि पिंकी की, अंबर की और इनकी लाइफ में आपने आज की गुफ्तगू से, पिंकी आपने क्या सीख लिया ये बताएं। उसी जगह पे कायम रहना। एक तो इन्होंने एक अच्छी चीज बताई है, दुआ।
اور امبر نے بہت اچھا مجھے کاؤنسلنگ کی ہے. امبر نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو چپ نہیں رہنا, بات کرتے رہنا ہے, اور پیار سے جیسے ایک کلپ میں بھی آپ وہ لڑکی اگر لڑ رہی تھی نا تو لڑکا بھی ریئیکٹ بہت اونچا اور وہ کر رہا تھا, پھر اس سے وہ اور لڑائی ہوتی ہے. پیار سے جو امبر کہہ رہی ہے کہ پیار سے بات کرو, تو اب آئندہ اگر کبھی, ابھی تو کوئی پھڈا نہیں, لیکن آئندہ پھڈا ہوا تو پیار سے بات کر کے بتائیں. اور عورت کو پتہ ہوتا ہے کس وقت مرد سے بات کرنی ہے. یہ لہجہ ہوتا ہے نا, اور اتنے دن خفگی مت رکھو. لہجہ اور رویہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں اور کس رویے سے بات کر رہے ہیں. آپ بڑی سے بڑی مشکل بات بھی اگر بٹھا کے بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کہ بھئی میرے نالج میں یہ چیز آئی ہے, تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے, تم کیا کرنا چاہتے ہو, جب آپ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں نا, تو اگر اس کے دل میں یا اس کے رویے میں کوئی ایسی بات ہے اور وہ کر بھی رہا ہے تو وہ سوچے گا کہ بھی اس کو تو سب کچھ پتہ ہے, اب مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر جو وہ ادا کرے گا نا اپنے الفاظ, وہ وہی ہوں گے جو اس نے واقعی کرنے ہوں گے. اچھا میں آپ کو بتاؤں گا تجربہ ڈاکٹر صاحب, جب مجھے ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں کسی اور کی یہ کہانی پیش کرتی ہوں اس کے سامنے کہ یار اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, مشورہ دو سے کیا کرنا چاہیے. یہ بھی خود بخود اگلے کو ایک تو میسج پہنچ جاتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہو رہی ہے انڈائریکٹلی ہے, اور وہ مشورہ بھی پھر میں کہ مجھے وہ مشورہ اب اس کو دینا ہے کہ اب وہ کیا کرے. تو مجھے عدنان پلیز آپ بتائیں کہ اب وہ کیا کرے. تو پھر عدنان مجھے بڑا ایکوریٹ مشورہ دیتے ہیں جو چاہیے ہوتا ہے مجھے. اچھی بات ہے. اوور آل ظاہر سی بات ہے, زندگی میں آپ خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, زندگی آپ کو سکھاتی ہے, لیکن اوور آل ظاہر سی بات ہے, سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈاکٹر معیز نے کہی تھی کہ بات تب کرو جب آپ کو اس کا اینڈ پتہ ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہو, نہیں رہ سکتے, کتنی ناانصافیاں برداشت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے. ہر عورت اگر مجبور ہے تو نبھاتی ہے خاموشی سے, لیکن اندر تک کڑتی رہتی ہے. اب وہ کڑنا وہ بھی ایک اذیت ہے. ٹھیک ہے, چیزیں جب ریالٹی بیسڈ ہوتی ہیں اور میرے خیال بھرتے 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 بہت بری طرح آپ کی زندگی اور آپ کا ذہنی سکون چاہے ہر وقت اذیت میں نہیں رہ سکتے. لیکن بیسٹ ہے میاں بیوی میں گیپ نہیں ہونے چاہیے, کمیونیکیشن ہو, جو بھی بات کرنی ہے آرام سے پوچھو. خراب موڈ ہے تب بات نہ کرو, اچھے موڈ میں, کیونکہ دیکھیں زبان اور اچھا موڈ, دوسرا انسان ایسا کوئی جلات یا وہ نہیں ہے کہ بالکل حاوی, وہ سمجھے گا یار میں نے ہاں یہ غلط کیا تھا, I should not. اور میرے خیال اس کو تھوڑے سے اس وقت کا اسپیس دینی چاہیے, وقت دینی چاہیے, ریئلائزیشن. اور ہر وقت میں اگینسٹ ہوں کہ موبائل آن کرو. بہت سے مرد دیکھو نیچر ہوتی ہے, بہت سے مرد کہتے ہیں شٹ اپ, خبردار, who the hell are you کہہ سکتے ہیں, تو وہ شٹ اپ کال کیوں, ایک لیمیٹیشنز ہیں, مرد کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. آپ عورت بھی کرتی ہے, میں بتاؤں مجھے بھی نہیں پسند, میرا فون ایک دم سے کوئی اٹھا کے چیک کرے تو میں بڑی چڑ جاتی ہوں. نہیں کر سکتے کیونکہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی شاید, اس لیے مجھے اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے. کالر ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعدیہ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہے؟ میں رضوانہ بات کر رہی ہوں, پہچان لیا ہوگا. ہاں رضوانہ, آپ تو ہماری ریگولر کالر ہے ماشاءاللہ سے. جی بولیے. اچھا سعدیہ, یہ جو آپ کا ٹاپک ہے بہت دلچسپ ہے, بہت لوگوں کا ہر مسئلہ حل ہو رہا ہوگا. تو میں دو چیزیں پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, شک نہ ہو جس کو یقین ہو وہ کیا کرے, یوں کہ شک نہ ہو نا, یقین پہ یقین ہو 100%, وہ کیا کرے. اور پھر دوسرے یہ کہ میاں یا بیوی کا اگر اعتبار ختم ہو جاتا ہے ان باتوں پہ, تو ان کا اعتبار کیسے بحال کرنا چاہیے پھر؟ پہلے آپ ہی کے سوال سے ایک سوال نکالی ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہیلو, گئی تو نہیں آپ کہیں؟ جی ہاں میں ساتھ ہوں. شک ہے نہیں ہے, یقین ہے. اب پہلے یہ تو بتائیے کہ یقین ہو گیا آپ کو, آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ گھر ختم کر دیں, آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کر دیں. ڈاکٹر معیز نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یقین اگر ہے کسی بات پہ تو پہلے خود ڈیسائیڈ کر لو کہ اپنے گھر کو ختم کر کے آگے بڑھ جانا ہے یا اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے. تو پلیز اس شک کو شک ہی رہنے دو. یقین بھی ہے نا, تو اسے شک رہنے دو, ایک پردہ اور ڈال دو. کیونکہ جب وہ یقین کھل جاتا ہے نا تو مرد کو اور شے ملتی. اب کیا آپ سب تو جو چیز باہر تک وہ گھر تک آ جائے گی. اچھا ایک اور انہوں نے سوال پوچھا تھا, ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں تاکہ دونوں کے سوال ہو جائیں, پھر ان کے بھی سوال کے جواب دیجیے گا کہ اب اس شک کو یا اس یقین کو کیسے بحال کیسے کرنا ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سعدیہ, میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سعدیہ کہیے. میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ میرے ساتھ پرابلم ہوئی ہے کہ میری فرینڈ ہے جو باہر سے دیکھتے دیکھتے گھر کو, کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کے گھر کو اچھا دیکھ نہیں سکتی ہیں. بالکل. اس نے کہیں سے بھی نمبر لے کے میرے ہسبینڈ کو کال کر کے اور میرے بارے میں وہ باتیں کی ہیں کہ جو ہے ہی نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اوکے,
یہ تو اس بات پہ میرا گھر اس طرح خراب ہوا ہے کہ ایک بندہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ شکی بھی ہوتے ہیں, کان کے کچے بھی ہوتے ہیں چیزیں, اور خاص طور پہ جب آپ کی دوست بول رہے ہو تو اس سے بڑا یقین کیسے ہو سکتا ہے. بہن بن کے ہسبینڈ کو وہ کیا ہے ساری باتیں, مجھے تکلیف اس چیز کی ہو رہی ہے, اور میں یہ عید سے ابھی تک میں ہفتے کو اس بات پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح کرنے والی عورتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں. گریٹ, ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. سوری بہت معذرت چاہتی ہوں آپ سے بات نہیں کر سکی. ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئی. سیکنڈ والی کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کے کیریکٹر معاشرے میں رہیں گے. جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا, جہاں اچھائی ہوگی وہاں برائی ہوگی, اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. تو اس میں یہ کنفرنٹیشن کرے, کیونکہ آج کل موبائل پہ اگر فون آیا تو نمبر سیو ہوگا, ہسبینڈ کو کہے اس کو بلائے, جو بھی اس نمبر پہ 4 لوگوں کو جمع کرے فیملی کے اور سامنے بات کرائے کہ ایسی بات کیوں کی. تو اس کو کنفرنٹیشن بڑی ضروری ہے. پہلے کیس کے اندر دیکھیں اعتبار ایسی چیز ہے ایک دفعہ ٹوٹ جائے بڑی مشکل سے بنتا ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں, پہلی تو چیز ہے کہ اگر آپ کے لیے رشتہ اہم ہے تو اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی, اور وہ محنت اس طرح کرنی پڑے گی کہ پھر اس کو سٹارٹ سے بلڈ اپ کرنا شروع پڑے گا. ایک تو ٹائم دونوں سپینڈ کریں ایک ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کریں, اچھی چیزیں بھی شیئر کریں, بری چیزیں بھی. فار ایگزامپل مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تمہاری, وہ شیئر کرو. جب آپ ایسی چیزیں شیئر کرو گے تو اعتماد بننا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک تو اپنے پارٹنر کو اس پوزیشن میں لڑتے لڑتے نہ لائیں جہاں اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑے, کیونکہ بار بار ایکسپلینیشن دینے کے بعد مرد یا عورت ایک وقت آتا ہے جب وہ ایکسپلینیشن نہیں دیتا. دوسری بات آپ کو ایک چیز میں فرحانہ آپ کی طرف سوری عروجہ کی بات, کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے. فرحانہ آپ یہ جو میری لاسٹ کالر تھی, میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا جواب دے دیں کہ ایک خاتون جس نے ان کا گھر تباہ کیا, اب اس میں کیا سچائی اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے یک طرفہ بات سنی, لیکن کیا اس میں بھی جو آپ نے جیسے وہ دعا بتائی تھی تو وہ کام کرے گی؟ بالکل کرے گی, وہ تو ہے ہی, اسی لیے کہ جو دلوں میں کسی کے بھی ایک دفعہ آپ اور سن لیں میری بہن تاکہ آپ کے لیے کام آ جائیے. آپس میں اگر میاں بیوی کے اختلافات ہوں یا گھر کے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوں, ایک دوسرے کے عزت اور احترام نہ کرتے ہوں, تو یا حکیموں اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس کو 1001 مرتبہ پڑھیں اور کھانے کی کسی چیز پر بھی دم کر دیں, اور روزانہ یہ کرتے رہے. کچھ دنوں میں ہی انشاءاللہ دلوں سے وہ جو برائی ہے, نفرت ہے, برے خیالات ہیں, وہ تمام چیزیں دور ہوں گی, ایک دوسرے کا احترام اور محبت پیدا ہوگی. اور ایک چیز اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب مرد کو یہ پتہ ہو نا کہ اس کے پاس ایک آپشن ہے اور وہ دوسری یا تیسری شادی کر سکتا ہے, تو جس کے پاس بھی آپشن ہوتی ہے وہ اس پہ غور ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز ملی ہوئی ہے نا اور میں یہ کر بھی سکتا ہوں, تو ہمیشہ وہ چیز وہ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے دوسری شادی کیوں کی یا وہ تیسری شادی کی طرف کیوں جا رہا ہے. اگر وہ صاحب حیثیت ہے اور وہ کر سکتا ہے تو دین تو کہتا ہے کہ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ برائی کی طرف جائیں, آپ نکاح کی طرف جائیں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اچھا پنپ سکے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی جو کنڈیشن ہے آپ بلیو کریں کہ لڑکیاں بہت زیادہ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, زیادہ اچھی بچیاں ہیں, اچھے لڑکوں کی بہت کمی ہے. تو اگر میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی فیملیز کے وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اگر 2 شادیاں کر رہے ہیں تو عورتوں کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ عرب سوسائٹی کو دیکھیں, وہاں پر اگر آپ جا کے کسی کو کہیں نا کسی پہلی بیوی کو کہ بھئی یہ دوسری شادی کر رہا ہے تو کہتی ہیں تو پھر کیا ہوا, اگر ہمارے حقوق پورے کر رہا ہے, ہمیں سب کچھ دے رہا ہے اور اسے دین کی طرف سے اجازت ہے تو وہ کرے. برا کام کرنے سے بہتر ہے کہ نکاح کر لے, برائی کی طرف نہ جائے. جی امبر پتہ نہیں, میں آپ جو بات کہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے دوسری شادی کرنا ہے, ہاں دوسری شادی کرنی ہے تو آپ پہلی کی اجازت وہ لے لو اگر اس کو پرابلم نہیں ہے. یہ اذیت ہے, اور میں تو کہتی ہوں عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہے. یہ ایک میسج ہے کہ ایک عورت اگر دوسری عورت کے گھر پہ بیٹھے گی اس کی اتنی ہائی, آپ کا گھر کبھی بس نہیں سکتا. تو لہٰذا شادی شدہ آدمی اور آپ ساری زندگی آپ کسی سے شادی کر رہے ہو نہیں چاہیے. آپ جب فریدہ مجھ سے کوئی شادی کر رہا ہے, اگر اس کی کبھی بھی انٹینشن ہے یا وہ غور کر رہا ہے اس چیز پہ کہ مجھے آگے دوسری کرنی ہے, تو وہ مجھے بتا دیں, اپنے پارٹنر کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ یار اس کی انٹینشن پہ آپ نہ, کیونکہ ہم کیا کرتے کسی نے کچھ کیا, ہم نے کہا تمہاری نیت ہی خراب تھی. اگر آپ نیت پہ شک نہیں کرو گے تو آپ کے کافی معاملات صحیح ہو جائے. صدف آخری جملے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ عورتوں کو فری ہینڈ خود دیتے ہیں. I mean اگر میری کوئی بہن بھی ہے یا بہن ہے تو ایک ذرا سا ڈسٹنس جو ہے نا وہ مینٹین کرنا اتنا بھی معاملات میں نہیں آپ کو. جیسے میری بیسٹ فرینڈ ہے, وہ 3 دن آتی ہے تو چوتھے دن میں کہتی ہوں اٹھو اور گھر جاؤ, زیادہ مت رکو میرے ساتھ. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو ڈسٹنس ہر چیز میں مینٹین کرنا ضروری ہے, یہ میں سمجھتی ہوں. گریٹ. پنکی میں تو بس سن رہی ہوں آپ لوگوں کی باتیں, کیونکہ ظاہر میں اتنے اس ٹاپک پہ بات نہیں. ضرور ڈاکٹر صاحب.
ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے لوگوں کے پاس چونکہ علم نہیں ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دے بابا. میرے گھر میں مسئلہ ہے نا. بالکل. دین نے آپ کو 2 ہتھیار دیے ہیں اور یہ ہتھیار اگر آپ استعمال کریں آپ کے لیے تو آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا. ایک شکر, دوسرا صبر. شکر ادا کرے آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اس مقام پر. آپ کا شوہر اللہ نے دیا, ہو سکتا ہے اسے برا ہوتا آپ کے لیے, آپ کو کیا پتا. دوسری چیز اللہ کے توکل کرے, صبر کرے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت شکریہ. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. جناب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو ڈاکٹر معیز نے کہا, توکل سیکھیے. خدا پہ یقین جتنا ہمارا بڑھتا چلا جائے گا, یقین مانیے ہماری زندگیاں اتنی ہی سنورتی چلی جائیں گی. یہاں لیتی ہوں میں آپ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک, نئے مہمان, نئے لوگوں اور نئی گفتگو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.